अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना व फ़ीमा अअतैतना वयस्सिर व ला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाहि तआला 20 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 10 पारे मजीद मुकम्मल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे हमारे हक में कबूल फरमाए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, अपना दीदार हमें जन्नत में नसीब करे। जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं हमें उसके मुताबिक हमारे अमल को, हमारे अमाल को तब्दील करे, अमलों में तब्दीली लाए, कोशिश करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल अनकबूत चल रही है और 21वां पारा हम करने लगे हैं। सूरत अनकबूत में हम पढ़ रहे थे कि शिर्क को तशबीह दी गई थी मकड़ी के घर से। ठीक है, तो वही टॉपिक कंटिन्यू है। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 44 आयत मुकम्मल की थी, 44 आयत। अब हम शुरू करते हैं आयत नंबर 45 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। उत्लु मा ऊहिय इलैका मिनल किताब, पढ़ सुनाइए जो वही किया गया आपकी तरफ किताब में से। किताब में से कुरान में। किसको हुक्म दिया जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किसको हुक्म दिया जा रहा है? उम्मत को भी। ठीक है, दोनों मुराद है यहाँ पे। कुरान पढ़कर सुनाना, आगे ले जाना अब जिम्मेदारी है उम्मत मोहम्मदी की। इन सलाता, बेशक नमाज क्या करती है? तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, रोकती है बेहयाई और बुराई से। तो हमारी नमाज तो हमें बेहयाई बुराई से नहीं रोकती। ऐसा क्यों है हमारे साथ? नमाज पढ़ने के बाद हम गुनाहों से तो नहीं रुकते। तो उसकी वजह यह है कि हमारी नमाज वैसी नमाज नहीं जैसी होनी चाहिए। कि कोई मेडिसिन लेते हैं ना, कोई टैबलेट खाते हैं, तो अगर हम उसकी कम डोज लेते हैं ना तो हम पे असर नहीं करती। तो ये हमारी रूहानी मेडिसिन है नमाज। जब हम इसको प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लेते या प्रॉपर तरीके से नहीं लेते तो इसका असर हमें अपनी ज़ात पे नजर नहीं आता। क्योंकि ये तो अल्लाह की कही भी बात है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। तो मुनकर क्या है? मुनकर तो बहुत सारी चीजें हैं। फाहशा खुली बुराई को कहते हैं ना। मुनकर क्या है? हर वो चीज जो शरीयत और अकल के खिलाफ है, मुनकर कहते हैं। खुली बुराई क्या है? ज़ना है, कत्ल है, चोरी है, ये जो माशरे में शदीद बिगाड़ पैदा करते हैं, फाहशा इन्हें कहते हैं। तो ये तो नमाज पढ़ने वाले भी कर रहे होते हैं। वजह क्या होती है? पूरे शऊर के साथ हम नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह रब्बुल इज्जत को वैसे मुखातिब करके नमाज नहीं, हमारी नमाजों की वो क्वालिटी नहीं होती। लेकिन अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये कि हम इससे जुड़े रहें। अगर हम ये सोचकर छोड़ देंगे तो फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हमसे ये छूट जाएगी, तो हमें छोड़ना नहीं है मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर दूसरा स्टेप क्या हो इस प्रोसेस में? वो ये है कि कोशिश करें कि नमाजों को बेहतर कैसे किया जाए का तरीका ये कि कुरान से जोड़ा जाए। जब हम अल्लाह से कनेक्शन बनाते हैं ना, तो फिर क्या होता है? हमारी नमाजों में दम आने लगता है, सजदों में जान आ जाती है, मुर्दा नमाजें नहीं। या ऐसे ही है जैसे आप कुर्बानी का जानवर जब ज़िबा करते हैं तो वो जिंदा होता है ना, तो वही तो फिर कुर्बानी है। जो पहले ही मरा हुआ है उसके गले पे छुरी चलाने से क्या कुर्बानी? अगर हमारी नमाजें पहले ही मुर्दा है तो वो कहाँ आसमान में जाती होंगी, किस जगह से लौटा दी जाती है? अल्लाह आलम। अल्लाह की रहमत है जो हमारी नमाजें कबूल हो जाती होंगी। मुझे उसकी रहमत से बड़ी उम्मीद है कि हमारी नमाजों में वो बात नहीं होती जो होनी चाहिए। तो बेशक फिर अगर ऐसी नमाजें होंगी तो तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर भी हो जाएगा, रोकती है बेहयाई से और बुराई से। लज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अलबत्ता जिक्र है अल्लाह का सबसे ज्यादा बड़ी। अब जिक्र से क्या मुराद है? जिक्र से बात नमाज भी है, कुरान भी है, आम जिक्र भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? अल्लाह की याद। अल्लाह रब्बुल इज्जत याद रहे मामलात करते वक्त। खासकर हमारे साथ मामला ये होता है, मामलात करते वक्त हम अल्लाह को भूल जाते हैं। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत याद रहते हैं, लेकिन जिस वक्त हम उस सिचुएशन में आते हैं कि कुरान की किसी आयत की इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, उसके मुताबिक कोई फैसला करना होता है, उस वक्त हम भूल जाते हैं, हमसे सब्र भी छूट जाता है। फिर बाद में हमें याद आता है मुझे ये नहीं करना चाहिए। बोला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र तो सबसे बड़ा है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। सिर्फ 1 मिनट के लिए पॉज चाहूंगी।
جی آیت نمبر 46 پہ آ جائیے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور نہ تم بحث کرو اہل کتاب سے، ٹھیک ہے، ان سے ڈسکشن نہیں کرنی مگر الا باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے. ڈسکشن کرنے کا، مجادلہ کرنے کا، یہاں مراد یہود و نصارہ ہیں یا علم والے ہیں، دونوں کنڈیشن میں یہود و نصارہ خاص کر اگر وہاں مراد تھے اس دور میں، اور آج کے دور میں اگر ہم عام علم والے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مناظرے ہوتے رہتے ہیں، فقہ کی سوچ والے دوسرے مکاتب فکر والوں سے مناظرہ کرتے ہیں، اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ باللتی ہی احسن، مگر ساتھ اس طریقے کے جو سب سے اچھا ہو. مناظرے کرنے کا طریقہ ویسے اسلام میں ہے نہیں، دلائل دینے کا طریقہ ہے، دلائل دیے جائیں، لیکن جس طرح کے مناظرے ہمارے آج کل کے دور میں، دور حاضر میں ہوتے ہیں، اللہ عالم ان کا کیا شریعت میں کس جگہ وہ فٹ ہوتے ہیں. الا الذین ظلموا، سوائے لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. اور کہو ایمان لائے ہم ساتھ اس کے جو اتاری گئی ہماری طرف، یعنی قرآن کی طرف، اور اتارا گیا تمہاری طرف، یعنی جو تم پر کتابیں اتاری گئی ہم تو ان پر بھی ایمان لائے. ہم تو حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم تو حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تو ہم تو تمہاری ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لا رہے ہیں، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور الہ ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح اس نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب، تو وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ. مثلاً اہل کتاب میں سے کچھ لوگ قرآن پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، مکہ میں رہنے والے عیسائی وغیرہ بھی کچھ لائے تھے ایمان، پھر نجاشی ایمان لائے، پھر عبداللہ بن سلام ایمان لائے. یؤمنون بیہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر. ومن ہؤلاء من یؤمن بیہ، اور ان لوگوں میں سے کوئی ہے جو ایمان رکھتا ہے ساتھ اس کے، یعنی قرآن پہ بھی، اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے. پھر قرآن جب ان کے سامنے آیا نا، تو یہود و نصارہ میں سے ایسے بہت سارے لوگ تھے، خاص کر کے کرسچنس میں تھے، یہودیوں میں سے تو ذرا کم ہی ایمان لائے، تو وہ بھی قرآن پر بھی ایمان لائے. اور نہیں انکار کرتے ہماری آیت کا مگر کافر لوگ. وما كنت تتلو من قبلی، اور نہ تھے تم پڑھتے اس سے پہلے کیا چیز؟ من الکتاب، من کتاب میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. یہ ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے یہاں پہ. ولا تخطوا بیمینک، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، لکھنا بھی نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو شک میں پڑ جاتے باطل پرست. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. میثاق مدینہ جب صلح حدیبیہ ہوئے تو حضرت علی نے معاہدہ لکھا، صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کروا رہے تھے، اور جو مشرکوں کی طرف سے بندہ کھڑا ہوا تھا وہ ڈکٹیٹ کروا رہا تھا کون کون سے پوائنٹس ہیں، تو حضرت علی لکھ رہے تھے. پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے، مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کے آگے رسول اللہ کیوں لگایا، ہم تو ان کو اللہ کے رسول نہیں مانتے. تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے مٹا دو، رسول اللہ مٹا دو. مطلب ہم معاہدہ کریں، پیس ٹریٹی ہے، مان لیتے ان کی بات، ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، مٹا دو. تو حضرت علی نے نہیں مٹا رہے تھے وہ. آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی دل کی، بڑے ناراض تھے اور غصے میں تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، لیکن پھر بھی ان کا ایک ریئیکشن تھا کہ میں تو نہیں مٹاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جا کے کہا کہ معاہدہ دیکھا، کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں لکھا ہے، تو پھر حضرت علی نے پوائنٹ کیا کہ اس جگہ لکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو نسخ کیا. تو وہ اس کو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایک طرح سے جو تمہیں یہ دو چیزیں میں نے نہیں دی، اس کی وجہ یہ تھا کہ جو باطل پرست ہیں وہ شک میں نہ پڑ جائیں کہ ایک کتاب اس نے لکھی ہے، قرآن اس نے لکھا ہے. اور دیکھیے پھر بھی الزام لگانے والوں نے الزام لگایا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے. بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ آیات ہیں روشن. کون سی؟ قرآن کی آیات. آیت 49 پہ ہوں میں. فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینے میں جو دیے گئے علم. اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم لوگ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی واضح علامات اہل کتاب کے سینوں میں. فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی ان کے دل میں آنے والے پیغمبر کا شدید انتظار بھی تھا، اور وہ اس سے محبت بھی کرتے تھے کہ آخری پروفٹ آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے. تو یہ سب ان کے سینوں میں تھا. فی صدور الذین اوتوا العلم. آیت نمبر 50. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ اہل مکہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی آیات اس کے رب کی طرف سے. یعنی کوئی صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مائدہ وغیرہ اترا تھا، تو ایسی نشانیاں لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قل انما الآیات عند اللہ، تو اللہ رب العزت ہمارے محمد ان کو کہہ دو کہ آیات تو اللہ کی طرف سے، یعنی معجزات تو اللہ کے حکم سے آنے، تمہاری ڈیمانڈ سے نہیں آنا ہے. عند ربی، اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. یعنی میرا کام معجزے دکھانا نہیں ہے، میرا کام انذار کرنا ہے، بشارت دینا ہے.
یہ ایک سینیریو میں بات ہوئی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصی معجزہ بھی دکھایا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، قرآن ایک علمی معجزہ بھی موجود تھا۔ اولم یکفیہم، کیا بھلا نہیں کافی ان کو کہ بے شک نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب کو، یعنی یہ معجزہ ہے، کتاب جو نازل کی گئی قرآن بذات خود معجزہ ہے، اور آپ پر نازل کی نہیں ہے، آپ تو امی ہے، آپ تو لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، تو آپ ایک ایسا کلام ان کو پڑھ کر سنا رہے، کیا یہ چیز ان کے لیے معجزہ نہیں ہے؟ یتلا علیہم، جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان کو، ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ رحمت ہے اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ آیت 52، قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجیے کہ کافی اللہ تعالیٰ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل کے ساتھ، انہوں نے کفر کیا اللہ کا، یہی لوگ وہ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی جو قرآن کو نہیں مان رہا وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنا نقصان اٹھا رہا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب کو، یعنی دلیل کے میدان میں بار بار دھمکیاں، اور پھر مذاق پر اترتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں، عذاب ہی لے آؤ۔ دلیل کے میدان میں دھمکیوں سے بات نہیں ہوتی، لیکن دھمکیوں سے بات کر رہے ہیں کفار۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر نہ ہوتی ایک میعاد مقرر، البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب۔ تو میعاد تو تھی مقرر، پھر عذاب آیا نا، بدر آیا، بدر میں جنہوں نے سب سے زیادہ تنگ کیا، بتا بار تھے ان کے، جو بہت بڑے تھے ان کے، انہی کی گردنیں کٹی۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، اور البتہ وہ آ جائے گا ان کے پاس اچانک، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب، اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ تو یہ آخرت کا عذاب ہے جو گھیرنے والے ہیں کافروں کو، یعنی دنیا میں تو آگے ان پہ عذاب، اجل مسمى، اور ایک اجل مسمى بھی باقی ہے، وہ آخرت کے لیے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور وہ کہے گا ذوقوا، چکھو، ما کنتم تعملون، جو تھے تم عمل کرتے، تو یہ جو تم مانگا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، تمہاری دعائیں قبول ہو گئی، آگے عذاب، اب چکھو اس کو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، آیت 56، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بس صرف تم میری ہی عبادت کرو۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، اللہ کی عبادت نہ کرنے کا کوئی بہانہ قابل قبول نہیں۔ اگر گھر چھوڑنا پڑے تو گھر چھوڑ دیں، ملک چھوڑنا پڑے تو ملک چھوڑ دیں، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اس جگہ کے لیے حکم ہے جہاں شدید پرسیکیوشن ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ اپنے مناسک ادا نہیں کر پاتے، پراپر حج نہیں کر پا رہے، پراپر عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، پابندیاں ہیں۔ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، وہاں مسلمانوں کے ساتھ ایسی پابندیاں ہیں، پتہ ہے باقاعدہ انہیں ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے تعلقات اس ملک سے بہت اچھے ہیں۔ پولیٹیکل ایشو ہے، ہمیں اس خطے میں ایک بڑے ملک کی ضرورت ہے جو ہمارا دوست ہو، تو اس پاکستان پھر اس حوالے سے ان سے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتے۔ تو اگر اس طرح کے شدید حالات خراب ہوں کہ آپ اللہ کی عبادت نہ کرنے دی جائے، تو پھر وہاں سے ہجرت کر دیں، ہجرت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت نمبر 58، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو جنت میں، کہاں پہ، عرفا، بالا خانوں میں، بہتی ہوں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ نعم اجر العاملین، کتنا ہی اچھا عمل اجر ہے ان عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 57 میں ہے نا، چکھنے والا ہے موت کو، ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو پہلے ہجرت کے حوالے سے بات ہے، تو اگر کوئی شخص ہجرت نہیں کرتا اور دین پر کمپرومائز کرتا ہے، تو پھر آگے آیت 57 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ مرنا تو ہے، مر کر آنا تو ہے میرے پاس، زندگی حقیقتاً ہے ہی ایسی زندگی آپ گزارتے ہیں، لیکن ایک دن زندگی ختم ہو ہی جانی ہے۔ زندگی کیسے گزاری، یہ کیسے والا جو ہے نا، یہ ہمیں جو ہے کوالیفائی کروائے گا جنت یا جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ جی، آیت نمبر 60 پہ آ جائیے۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی جانوروں میں سے، لا تحمل رزقها، نہیں اٹھاتے ہوئے رزق اپنا، کیونکہ ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے نا، وہاں کی بہت زیادہ تکالیف ہیں، اور نہیں تم سے کنیکشن بنا پا رہے، یا کنیکشن سے مراد عبادت، یہاں عبادت نہیں کر پا رہے، تو ہجرت کر جائیں۔ تو اب ہجرت جب بندہ کرتا ہے سب کچھ، کیونکہ صحابہ کرام نے جب ہجرت کی تو کیا وہ بیچاروں مددگار تھے۔ حضرت علی کی جب حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی ہے تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ مہر میں کچھ دیں، تو وہ سامان بیچ کے جو ہے وہ، انہیں بدر میں اونٹنیاں ملی تھیں کہ وہ بحیثیت مجاہد وہاں جب شریک ہوئے، تو 2 اونٹنیاں ویسے ملی، اور ایک اونٹنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تھے، وہ خمس کی وجہ سے ایک اونٹنی وہاں سے ملی،
وہ تو اس حوالے سے سارا کوئی اصغر گھاس ہوتی ہے وہ کاٹنے گئے، وہ سنار استعمال کرتے تھے کہ یہ بیچوں گا تو میرا تھوڑے سے کچھ پیسے ہو جائیں گے، کسی نے ان کو کمرہ دیا، گھر تک نہیں تھا ان کا تو اپنا، تو وہ پھر وہ شادی کا کوئی سلسلہ بنا، وہ تو بہت فقراء صحابہ ہو گئے جب یہاں مکہ سے ہجرت کر کے گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں ان کا گھر، ابو طالب کا جو گھر تھا، 4 بیٹے تھے حضرت علی کے، 3 بھائی اور 2 مسلمان ہوئے ہیں، وہ جو ہے کفر کی حالت میں رہتے تھے، پتہ ہے مکہ پہ واپس آئے، جو کافر بھائی تھا وہ گھر بیچ باچ کے سب کچھ کھا پی کے برابر کر چکا تھا، تو جب ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ بالکل ختم، تو یہاں دیکھیے آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 60 میں کہ کتنی ہی جانوروں میں سے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، یعنی رزق کی سوچ روکتی ہے نا انسان کو ایسی چیز سے، بڑے اسٹیپ لینے سے، اللہ کی راہ میں بڑے اسٹیپ لینے سے رزق کی فکر آپ کو روکتا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کتنے ہی جانوروں میں سے ہیں کہ اپنا رزق نہیں اٹھائے ہوئے، اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ رب العزت رزق دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی دیتا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور جب تم ان سے پوچھو گے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور کس نے مسخر کیا سورج کو چاند کو، تو اور بتا ضرور کہیں گے اللہ نے، تو وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں، خالق مان لیا ہے تو بس واحد بھی مان لیا، مسئلہ یہ تھا خالق تو مانتے تھے کفار مکہ، لیکن واحد نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی کھڑا کر دیا تھا، اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے، یعنی کسی کو اندازے سے دے دیتا ہے، تنگ کرنے سے مراد ہے کسی کو لمیٹڈ دیتا ہے، کسی کو انلمیٹڈ دیتا ہے، اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے جاننے والا ہے، اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے، کن سے، اہل مکہ سے، من نزل من السماء ماء، کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فأحیا بالارض بعد موتها، اور پھر زندہ کیا ساتھ پانی کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد، لیقولن اللہ، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، قل الحمدللہ، کہہ دیجیے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، یہ اللہ کو مانتے ہیں کہ ساری اتھارٹی سارا پاور اللہ کے پاس ہے، تو بتوں کو کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، سیم کانسیپٹ ہم مسلمانوں میں موجود ہے، بالکل سیم 0.1% بھی ہٹا کر، قبروں میں لیٹنے والوں کے لیے وہ یہ کبھی نہیں کہتے ہمارے مسلمان بھائی کہ ہم ان کو خدا مانتے، نہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے تقوی کا کیا عالم ہوتا ہے، وہ کتنے مگن ہوتے ہیں اللہ کی عبادت میں، لیکن کیا کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان قبر میں لیٹی ہوئی ہستیوں کو سفارشی بنا دیں، اور پھر اب اس کی مزید بگڑی ہوئی شکل کیا ہے، وہ یہ ہے جو ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ہمارے ملک میں بھی ہے، مزید بگڑی ہوئی شکل، ہاتھ بھی پھیلا لیتے ہیں، آپ ایک پہلے ہی ہوتی تو آپ ہماری بخشش کروا دیں گے، اب وہ کہتے ہیں آپ ہماری بخشش کر دیں، اب وہ یہ کانسیپٹ ہو گیا آپ ہماری مدد کریں، آپ پھیلا پھیلا کے قبروں کے آگے دعائیں، نہ چلی گئی عقل، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں، اکثر لا یعقلون انا تؤفکون، کہاں سے پھرے جاتے ہو، تمہاری عقل، اردو میں کہتے ہیں نا تمہاری مت ماری گئی ہے، سب کچھ مانتے ہو اللہ کو اور اس کے بعد دوسروں کو شریک بنا رہے ہو اللہ کے ساتھ، وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولعب، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دل کا بہلاوا، یعنی دل کو مشغول کر دینے والی یہ چیزیں ہیں، تو ان میں لگنا نہیں ہے، اللہ نے بنائی ہے دنیا ایسی، آپ مشغول ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، کوئی گیدرنگ ہوتی ہے جب سارے رشتے دار جڑتے ہیں، آپ بڑے مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کو نہیں بھولنا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک گھر کا آخرت کا گھر کیا ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ، وہی ہے زندگی، حی سے نکلا حیوان، حیوان حی زندہ، اصل لمبی بڑی زندگی میں تو آخرت ہے، کہ دنیا میں مگن ہو کے اس آخرت کو نہیں بھولا، یہاں یہ پیغام دیا جانا ہے، وَقَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ علم رکھتے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، آیت نمبر 65، پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، فلما نجاہم، تو جب وہ نجات دیتا ہے ان کو خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو وہ اچانک شرک کرنے لگتے ہیں، یہ عقیدہ ان کا کفار مکہ کا پیچھے دیکھ کر آ چکے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی جو دی ہم نے ان کو، مثلاً جب وہ سمندر میں پھنستے تھے تو کہتے تھے اس وقت بتوں سے مدد نہیں مانگنی، اللہ سے مدد مانگنی ہے، تو جب اللہ ان کو مدد فراہم کر کے ان کو پار لگا دیا کرتے تھے تو واپس آ کے پھر بتوں کی عبادت شروع، تاکہ وہ مزید فائدہ اٹھا لیں، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے کیا، اپنا انجام، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے حرم کو امن والا بنایا، اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے آس پاس سے، یعنی حرم کے جو حرم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی تو بڑی تعظیم کی جاتی تھی، ان کے قافلوں کو بھی نہیں لوٹا جاتا تھا، تو اللہ رب ہمارے آس پاس سے لوگوں کے قتل بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کے قافلے بھی لوٹے جا رہے ہیں، آپ کو تو امن پرووائڈ کیا اللہ نے،
अफ़बिल-बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, क्या साथ बातिल के वो ईमान लाएंगे, गैर अल्लाह पर ईमान, गैर अल्लाह पर भरोसा, व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, और अल्लाह की नेमत का इनकार करेंगे। किसका इनकार कर रहे थे? कुरान का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस्लाम का, तौहीद का। यानी नेमत याद दिलाई जा रही है। सूरह कुरैश में बड़ी डिटेल में ये टॉपिक आ जाएगा कि इतनी नेमत ये है कि आपको अमन मैसर है। अमन बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत। तो कराची से लोग ऑनलाइन हुए होंगे, वो देखें कराची का अमन कैसा होता था किसी वक्त, आज उसके हालात कितने खराब हैं। आप अपना गोल्ड नहीं पहन सकते, आप मोबाइल बाहर ले जाते हुए डर रहे हो। लोग 20-25 हजार के मोबाइल के पीछे गोली मार देते हैं। 22, 18, 16 लड़के के नौजवान होते हैं, 16 साल के लड़के जो होते हैं, जो इतनी उम्र के ना, इतनी हैरत होती है। 22 हजार, 25 हजार, 30 हजार के मोबाइल गोली मार दी। अमन कितनी बड़ी चीज होती है आपसे। ऊपर नीचे होते रहते हैं हालात। अल्लाह हमारे वतन अजीम को अमन मैसर करे। बड़ी दिल में तमन्ना है। अब हो भी जाते हैं कभी कभी, फिर खराब हो जाते हैं। कुछ धमाके के आपको बताइए, एक अरसा रहे, क्या कैफियत होती है। जब खाना अच्छा लगता है कुछ पर धमाके होते हैं, शॉपिंग पे जाना अच्छा लगता है, तो माल भी होगा आपके पास, औलाद भी है, जॉब भी अच्छी, अमन नहीं है, तो आप कहाँ अपना माल यूज करेंगे। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िब, और कौन बड़ा जालिम इससे जो कर ले अल्लाह पर झूठ, कज़िबा, झूठ या झुटलाए को हक को। हक क्या है? कुरान को। लम्मा जाए, जब आ गया वो इसके पास, जब कुरान आ जाए, आ गया, उसको झुटलाने वाला बहुत बड़ा जालिम है, और हक को झुटलाने वाला, अल्लाह पे झूठ गढ़ने वाला। अल्लाह पे झूठ क्या है? कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाना। तो समझ आ गया अल्लाह पर झूठ क्या है। अल्लाह के जिम्मे वो बात करना जो अल्लाह ने नहीं कही हो। शिर्क भी इसमें मुराद है। या ये कहना है कि नहीं अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा है, कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा है, ये भी एक तरह का झूठ गढ़ा है अल्लाह पे। तो ये सब क्या है? उनका ठिकाना जहन्नुम है या नहीं है? जहन्नुम ठिकाना काफिरों के लिए। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, बहुत प्यारी आयत है सूरह अनकबूत। वल्लज़ीना, और वो लोग जो जिद्दोजहद करते हैं हमारी राह में, ये हमें राजी करते हैं, हमारे खातिर खालिसतन हमारे लिए, लनहदियन्नहुम सुबुलना, अलबत्ता हम जरूर रहनुमाई करेंगे इनकी अपने रास्तों की तरफ। लाम ताकीद के लिए, नून सकीला ताकीद के लिए, नून के ऊपर जो शब्दा लगा हुआ, ये जोर देने के लिए होता है। लनहदियन्नहुम, अलबत्ता मैं जरूर ब जरूर उनकी मदद करूंगा। और अल्लाह अपना सीगा इस्तेमाल करें, मैं नहीं, हम अलबत्ता हम जरूर ब जरूर इनकी रहनुमाई करेंगे, सुबुलना, अपने रास्ते। शर्त क्या है? जहदूफी, आप नियत करके, इरादा करके कोशिश शुरू करें। शुरू में ही आप रुक जाते हो ना, ये सोच के कि मेरे साथ मसाइल, मैं रुक जाऊं। वो एक दफा मैंने कोई 1 साल का मेरा कोर्स था, कोई हदीस के हवाले से, कुछ ऐसे हालात बने हुए थे, बस अल्लाह की कुदरत का बयान है, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं कर सकती थी उस कोर्स को, क्योंकि अगले ही 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में कुछ ऐसी सिचुएशंस बननी थी कि मैं रोज 3 घंटे की क्लास होनी थी, वो मैं नहीं कर सकती। और वो सिचुएशन इतनी हतमी और यकीनी थी कि बस ये चीज शुरू हो जाएगी। मेरी समझ नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने भलाइयाँ लिखी होती हैं तो आपको मिल जाती हैं भलाइयाँ। मैंने फीस पे कर दी, मैंने कहा चलो फीस पे कर दो। बिलीव करें, वो जो काम 3 हफ्ते बाद होना था, वो मेरा साल भर का कोर्स था। मेरा साल पूरा हो गया। जब मेरा फाइनल एग्जाम हुआ है उस कोर्स का, तो वो कुछ ना कुछ डिले आते रहे उस काम में, कि ये वाली अब बीच में चीज करनी, ये वाली चीज करते 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 साल तो नहीं कहेंगे, तकरीबन 8 महीने लगभग। वो जिस दिन मैंने एग्जाम दिया, उसके 3 से 4 दिन बाद जो है हुआ, फिर मेरी रूटीन चेंज हो गई कि अब मैं नहीं, इसको 3 घंटे नहीं निकल सकती। हम कभी कभी रुक जाते हैं परेशानी देख के। नहीं, ये बहुत प्यारी आयत है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम जरूर ब जरूर रहनुमाई करेंगे इनकी नए रास्तों की तरफ। वइन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ है। तो कोशिश, आप चल के जाएंगे, अल्लाह दौड़ कर आएंगे, लेकिन चल के आपने जाना है। वो हदीस ऐसे नहीं कि मैं दौड़ के जाऊंगा, जब मेरा बंदा, फिर मेरा बंदा चल कर आएगा। नहीं, जब मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाऊँ। और वइन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला अलबत्ता साथ है। तो एहसान क्या है? लोगों के साथ एहसान क्या है? से बढ़कर देना, हर चीज आसान तरीके से करना। किसी की मदद करनी है तो बोझ उतारने के लिए ना करें, अच्छे तरीके से करें। या किसी का हक दे रहे हैं तो हक पूरा दें, एहसान तरीके से दें, अच्छे तरीके से, और बढ़ा के दें। और अल्लाह के साथ एहसान क्या है? इस सेंस में एहसान कर तो नहीं सकते यकीनन। किस सेंस में एहसान? लफ्जी हवाले से क्या है एहसान? वो ये है कि अल्लाह की इबादत ऐसे करें कि गोया हम उसे देख रहे हैं। तो अगर हम ये फीलिंग्स नहीं ला सकते उसकी इबादत करते हुए, तो हम ये फीलिंग लाए कि एटलीस्ट वो हमें देख रहा है। सूरत रूम शुरू करेंगे, ये भी मक्की सूरा है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، اہل روم، ٹھیک ہے، یہ اہل کتاب ہے، کرسچنز ہیں، فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں، قریب یعنی مکہ کے قریب ہی، وہوں اور وہ، من بعد غلبہم سیغلبون، تو وہ اپنی مغلوبیت کے بعد دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ دیکھیے دو سپر پاور تھی اس زمانے میں، اس بڑے خطے میں، ایک رومی تھی عیسائی سلطنت تھی، ایک مجوسی تھی جو ایرانی سلطنت تھی، آپس میں دونوں لڑتے رہتے تھے، کبھی کوئی غالب کبھی کوئی غالب۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد 603 عیسوی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے نا، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 550 پونے 600 سال بعد، 571 سال بعد پیدا ہوئے، تھوڑا سا ایک دو سال کا اختلاف ہے۔ تو ایران نے رومی سلطنت پر حملہ کیا اور پھر اس کے بعد ایک بڑا حصہ ایرانیوں کے پاس چلا گیا۔ رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، ان سے ہمدردی رکھتے تھے، کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اہل کتاب، مطلب ایک مذہب الہامی مذہب ہے نا، مجوسی تو آتش پرست ہیں، آگ کو پوچھنے والے ہیں، وہ تو آسمان سے اتارا ہوا مذہب نہیں ہے، لیکن جو اہل کتاب ہے تو دونوں مذاہب آسمان سے ہی اترے ہوئے ہیں نا، تو مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ روم کے ساتھ تھی۔ تو غلبت الروم، اس پوائنٹ پہ جب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، اس وقت روم کے اوپر ایران نے مطلب کچھ حصے پر قبضہ کر لیا، یہ ان میں جنگیں ہوتی تھیں، کبھی وہ حصہ ان کے پاس چلا گیا، پھر کچھ سال بعد انہوں نے واپس لے لیا، پھر ان کے حصے پہ قبضہ کر لیا، یہ چلتا رہا۔ ایک پیشن کوئی کی گئی کہ ابھی تو وہ مقبوض ہو گئے ہیں، یعنی ان پہ ایرانیوں نے یا آپ کہیں مجوسیوں نے ان پر ان کے کچھ حصے کو فتح کر لیا، لیکن بعد غلبہم سیغلبون، قریب وہ غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، یہ قرآن کے معجزات میں بھی اللہ رب العزت نے بتایا چند سالوں میں، بدع کہتے ہیں 10 سے 3 سال کے مراد درمیانی مدت میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، اور اللہ ہی کے لیے اختیار اس سے پہلے اور اس کے بعد کا، یعنی اس سے پہلے رومیوں کے ہارنے کا، ومن بعد اور اس کے جیتنے کا، بعد میں وہ جیتے پھر، وہ یوم یفرح المؤمنون، اور اس دن خوش ہو جائیں گے مومن، یعنی مومنین کو بھی خوشخبری دے دی گئی کہ جس دن رومی دوبارہ غالب آئیں گے مجوسیوں پر، مسلمان بھی خوش ہوں گے۔ یہ بھی اعجاز القرآن کا معجزہ تھا، یہ بھی اس سینس میں کہ جب رومی غالب ہوئے ہیں تو اسی دوران بدر بھی ہوئی، اور بدر میں مسلمانوں کو بھی غلبہ ہوا، ٹھیک ہے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، کیا وعدہ؟ یعنی مدد کا وعدہ اللہ ہے، اللہ اپنے رسولوں کی اور اس ایمان لانے والوں کی مدد کرتا ہے، نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو، لیکن اکثر لوگ، کون سے؟ اہل مکہ کی اکثریت، لا یعلمون، نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے؟ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوگی، اور پھر جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں پر اتنے ظلم کر رہے ہیں، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یعلمون، وہ جانتا ہے ظاہری پہلو بھی دنیا کی زندگی کا، ظاہری پہلو، من الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا، وہم عن الآخرۃ غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ آیت نمبر 1، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا بھلا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا اپنی نفسوں پہ؟ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک مقررہ مدت کے لیے، یعنی نمبر 1 مقصد کے ساتھ کائنات بنی ہے، اس کا کوئی پرپز ہے۔ اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے ہیں، کوسچن یہ آئے گا ان کا کیا پرپز ہے؟ سورج تو ہمیں سمجھ آتا ہے، بلیک ہولز ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے ہیں، آپ کے ٹیلیسکوپس ایسی ہیں جنہوں نے تصویریں کھینچی ہیں، کیلکولیشن ہے، ان کا کیا مقصد ہے؟ تو ایک رائے یہ موجود ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں بدل دوں گا زمین آسمان کو کسی دوسرے میں، تو علماء کرام خاص کر کے جو جدید مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی ستارے سیارے جو ہیں یہ را مٹیریل ہے جنت اور جنت۔ تو اللہ نے یہ میرے ذہن میں بھی کوشچن آتا تھا کہ پلانٹ ارتھ تو بالکل منا سا چننا سا ہے، تو یہ اتنا سارا کچھ کیوں ہے کائنات میں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا بغیر مقصد کے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو وہ رائے یہ موجود ہے کہ وہ را مٹیریلز ہیں، اور اسی را مٹیریل کو یوز کر کر جنت اور جہنم بنائی جائے گی، یہ بہرحال ایک تفسیر ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ واجل مسمى، اور ایک مقررہ مدت کے لیے، مقصد بھی فکس ہے اور مدت بھی فکس ہے۔ یہ سیم چیز ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہم بھی زمین آسمان اور اس کے بیچ میں ہی ہیں نا، ہمارا بھی ایک مقصد بھی ہے اور ایک مدت بھی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، جنت کے لیے کوالیفائی کرنا، دنیا میں امن کے ساتھ رہنا، دوسروں کو اپنے ساتھ، خود بھی جنت کے لیے کوشش کرنا، دوسروں کو بھی کھینچ کے لانا، خاص کر کے اپنے نان مسلم بہن بھائی، یہ ہمارا مقصد ہے اور ہماری بھی ایک مسمى ہے۔ وقت ہوگا تو موت آ جائے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ساتھ اللہ کی ملاقات کے، اپنے رب کی ملاقات کے کیا ہے؟ لکافرون، انکاری ہے۔ اولم یسیروا، کیا بنا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو وہ دیکھتے کہ کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اینڈ ریزلٹس دیکھیں نا، عاقبہ کس کو کہتے ہیں؟ اینڈ ریزلٹس کو، اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ تو زیادہ شدید سے طاقتور تھے ان سے قوت میں، واثاروا الارض، اور انہوں نے کھودا زمین کو، وعمروها،
اور آباد کیا اس کو، اکثر میں معمر ہوا، اس سے کہیں زیادہ جو انہوں نے یعنی اہل مکہ نے آباد کیا، یعنی اتنا تکبر کر رہے ہیں، سلسلے کے خلاف کھڑے ہیں. تو یہ پیچھے قوموں کو جا کے دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، پہاڑ تراش ابھی بھی قوم سمود کے موجود ہیں. قوم سمود دیکھیں، جا کے حرام مصر دیکھیں، فرعونیوں نے بنائے ہیں. تو اللہ نے تو ان سے بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیا. یہ کس کے عید کی مولی ہے؟ وجاءتهم رسلهم بالبينات، تو آگے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل کے ساتھ. تو نہ تھا اللہ بھی ظلم کرتا ان پر، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. پچھلے قوموں کی بات ہو رہی ہے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا، پھر ہوا انجام لوگوں کا جنہوں نے برا کیا، بہت برا. کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اور تھے وہ ساتھ اس کے ان کا مذاق اڑاتے. اللہ یبدأ الخلق، آیت نمبر 11. اور اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر اعادہ کرے گا اس کا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یبلس المجرمون، نا امید ہو جائیں گے. جب قیامت آئے گی یا موت آئے گی تو سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ مایوسی. بندہ مایوس ہو جائے گا اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس سینس میں اگر وہ توحید پہ ہے تو پھر ایک امید بات، لیکن اگر وہ توحید پہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر تو بہت شدید مایوسی، کیونکہ پھر تو سونا زمین برابر سونا بھی دے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا. اور مجرم کا لفظ آ رہا ہے، مجرمون، تو مجرم تو مسلمانوں میں سے بھی. تو مایوسی، یہ ایک تو بندہ مایوس ہو جائے گا، راستے بند نظر آتے ہیں، ڈپریشن میں جاتا ہے، تو بڑی ذہنی اذیت ہوتی ہے. ولم یکن لہم من شرکائہم، اور نہ ہوئے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے سفارشی، اور وہ ہو جائیں گے ساتھ اپنے شریکوں کے انکاری. یوم تقوم الساعہ، جس دن قائم ہوگی قیامت، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے. مومن الگ ہو جائیں گے، کافر الگ ہو جائیں گے، یہ مراد ہے. معبود الگ ہو جائیں گے، جن کو انہوں نے عابد بنا رکھا تھا اللہ کے سوا، جن کو معبود بنا رکھا تھا اللہ کے سوا، وہ الگ ہو جائیں گے، عابد الگ ہو جائیں گے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، تو وہ ہوں گے فی روضہ، ایک باغ میں، یحبرون، خوش و خرم رکھے جائیں گے. روضہ کہتے ہیں وہ باغ جہاں پانی ہو، سبزہ ہو، ہریالی ہو. ٹھیک ہے. ریاض الجنہ سنا ہوگا نا، ریاض الجنہ جو اس میں ہے، مسجد النبوی ہے. اچھا جی، آیت نمبر 17 پہ آ جائیے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیت کو اور آخرت کی ملاقات کو، تو یہی لوگ ہیں جو عذاب میں محضرون، حاضر رکھے جائیں گے، یعنی جہنم سے ایبسنٹ نہیں ہو سکیں. حاضر محضرون اللہ رب العزت لا رہے ہیں کہ یہ ہر وقت جہنم میں پریزنٹ رہیں گے. اللہ اکبر. یہ قرآن کے معجزات ہیں، ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جن سے خاص قسم کے الفاظ ہیں جو خاص قسم کی طرز پیدا کر دیتے ہیں جملے میں. اس محضرون لفظ سے صرف کتنی زور آ رہا ہے کہ کسی وقت کسی لمحے وہ اس عذاب سے نکل نہیں سکیں گے. وہ سبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ، جب تم شام کرتے ہو اور جب تم فجر صبح کرتے ہو. نماز فجر اور مغرب و عشاء، نماز فجر مغرب عشاء، یہ تین نمازیں یہاں آواز ٹائم کے حساب سے مینشن ہوئی. اب تسبیح کی بھی مراد ہے نا، تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی جب تم یہ نمازیں پڑھتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تعریف آسمانوں میں اور زمین میں. اور تیسرے پہر عشیہ، اب تیسرے پہر میں ظہر آ گئی. وحین تظہرون، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو، یہاں پہ ظہر آ گئی. تو پانچوں نمازوں کا وقت یہاں کور ہو رہا ہے، یعنی ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کر دیں. اور اللہ رب العزت ہر وقت پاک بھی ہے، ہر وقت اس کی تعریف ہے. یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. اور اسی طرح تم سب نکالے جاؤ گے. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے پیدا کیا مٹی سے. پھر دفعتن تم بشرون تنتشرون، انسانوں پھیلتے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی نشانی کہ ایک حضرت آدم کو بنایا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد دیکھیے آج اربوں وہ انسان کتنے تو مر کھپ چکے ہیں اور کتنے اللہ ہی جانتا ہے. ایک شخص کے ڈی این اے سے، ایک شخص کے نطفے سے، جو کہ خود مٹی سے بنا. آپ دیکھیں کہ کتنی تنتشرون پھیلے جا رہے ہیں. ومن آیاتی، یہ اللہ کی نشانی ہے نا. دیکھ کے یاد آتا ہے کہ رب ہے جو نظام سنبھال رہا ہے. ایک کمپنی ہوتی ہے، وہ کمپنی پروڈکشن دے رہی ہے، دیے جا رہی پروڈکشن بغیر کسی کمپنی کے مینیجر کے اور عملے کے مینجمنٹ کے، وہ مشینیں بن کے نکلتی جائیں گی اس سے. یہ تو ممکن نہیں ہے. تو پھر انسان کیسے کہہ دیتا ہے کہ نہیں کوئی اللہ نہیں ہے یا کوئی رب نہیں. وہ من آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے کس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑو. انسان کا جوڑا اس کے اپنے نفس سے بنا ہے. یعنی جو کچھ مذاہب ہیں اس میں درخت سے شادی کر دیتے تاکہ جانور سے شادی کر دیتے. ہمارے مذہب میں بھی بگاڑ لوگوں نے پیدا کر دیا، قرآن سے شادی کر دیں. آپ اس سے کیسے سکون حاصل کرو گے؟ شادی کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا. لِتَسْكُنُوا فِيهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ جوڑا جو ہوتا ہے اپنے جوڑے کے ساتھ سکون، مطلب آپ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت آ رہے ہیں، ساتھ آ رہے جا رہے ہیں، آپ کی تو خوشی ہوئی ہوتی ہے، اکیلاپن فیل کرتے ہیں جب آپ کا جوڑا آپ کے پاس. تو یہ ایک نعمت ہے اللہ رب العزت تمہارے کہ تمہارے نفسوں میں سے تمہارا جوڑا پیدا ہے. دیکھیے کیسی خوبصورت چیز ہے، کتنی
جسمانی طور پہ بھی مختلف ہوتے ہیں، جیسے آپ کی جوڑ ایک مطلب دو آدمیوں جیسے ہی جسم، انہیں کی جیسی سوچ ہو، ایک خاتون ہوتی ہے ان میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے، وہ برداشت زیادہ کرتی ہے، ان کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے کہ وہ دنیا میں بچوں کو لانے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت صبر برداشت. ایک مرد کو مضبوط بنایا، وہ زیادہ جذباتی نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اسی طرح کے کام کرنے، باہر جسمانی طور پہ پھر اسے مضبوط بنایا، خاتون کو خوبصورت بنایا، اٹریکشن ہوتی ہے ان میں، خوبصورتی حسن دیا. تو یہ ایک بڑی پرفیکٹ چیز ہے. یہاں کبھی آپ سوچیں کہ مرد اور عورت کا جو فرق ہے اللہ نے جس طرح سے رکھا ہے، حقیقت اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ ان کی طرف. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے ڈالا تمہارے درمیان کیا؟ محبت اور رحمت. ایک نکاح ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے یہ شخص آپ کا ہسبینڈ ہے، کتنی محبت آ جاتی ہے. اور اگر شوہر ٹھیک ہے، بیوی ٹھیک ہے، تو وہ محبت کا فیلنگز رکھے گی، اور اگر شوہر بھی ٹھیک ہے تو وہ رحمت کی رکھے گی کہ اب یہ پرائے گھر سے میرے پاس آ رہی ہے، اس نے زندگی میرے اور میرے گھر والوں کے نام کرنی ہے، سے رحمت والا. کتنی محبت اور رحمت ہوتی ہے. ان بے شک فی ذلک الآیات، اس میں البتہ نشانی ہے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس میں ایک چیز ذہن میں یقین رکھیے، یہ جو آیت کا لفظ آ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے جو ہمارا جوڑ ہے، یعنی مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، میاں بیوی کے رشتے میں ان کے لیے سکون کا باعث بنے. اللہ کی سایت پر عمل کرنے کی نیت صحیح بنے. کبھی کوئی بات بری لگے تو سوچیں کہ نہیں، میرے رب نے تو کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، تو اس کی طرف سکون حاصل کریں. چلے میں کوئی بات نہیں، میں برداشت کر جاتی ہوں، میں اللہ کی سایت پہ عمل کروں گی، اللہ نے مجھے سکون کے لیے بنا. مرد بھی ایسے ہی سوچیں اور بیویاں بھی ایسے ہی سوچیں. آیت نمبر 22 من آیاتی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی اور اختلاف تمہاری زبانوں کا. لینگویجز دیکھیے، وہی زبان ہے اور وہی ہمارا ووکل کارڈ، اور وہ جو ہمارا وائس باکس ہوتا ہے اندر وہی پھیپھڑے ہیں سب کے، اور وہ منہ چلتا ہے تیز تیز تیز، الگ حرف بنتے ہیں، الگ زبان بن جاتی ہے. حقیقتاً 100% اللہ کی نشانی ہے. یہ پہلے میں سوچتی ہوں کیسے چھوٹے بچے کو کون سکھاتا ہے کہ کس طرح کی ہوا کو، جو مخارج پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ مخارج میں ادھر زبان ایسے ادھر سے لگنی چاہیے، ادھر پریشر ہونا چاہیے ہوا کا، اس وقت آپ نے کتنا اس کو دینا ہے. جو ہم سم کرتے ہیں کاف کا تا کا، تو آپ کتنا پرفیکٹلی اس کو کرنے کی خود سے کوشش کرتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ جب اپنے پیرنٹ سے زبان سیکھتا ہے تو اس کو یہ چیزیں کوئی نہیں بتا رہا، اس کا کیسا برین اللہ نے بنایا کہ وہ خود اڈاپٹ کرتا ہے اور خود پھر اس کا برین اس کا زبان سے، اس کے وائس باکس سے، اس کے لنگس سے وہ جو ایئر کا پریشر آ رہا ہے وہ سب ملا کے لفظ بنا دیتا ہے. بچے کو کون سکھاتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. پھر واختلاف السنتکم والوانکم، رنگ دیکھیں. الحمدللہ یہ اتنی پیاری آیات مجھے لگتی ہیں، اتنی لمبی بات کرنے کا دل کرتا ہے. رنگیں دیکھیں، اللہ کی قدرت ہے. اب دیکھیے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کالے اور گورے کا فرق، وہ تو ہے، گوروں میں ہی مختلف گورے ہیں، کالوں میں ہی مختلف کالے ہیں، گندمی لوگوں میں ہی مختلف گندمی لوگ ہیں. 4 بیٹیاں ہیں آپ کی، تو چاروں بیٹیوں کو اگر ویٹش کلر ہے تو گندمی ہے، تو ایک کا رنگ دوسرے سے 100% میچ نہیں کرے، فرق ہوگا. یہ کیا ہے؟ وہ خربوں لوگ ہیں، سب ایک دوسرے سے مختلف، فنگر پرنٹس ایک کے مختلف، ڈی این اے آئیز کلر ایک دوسرے سے مختلف، کسی کا 100% کی میچ نہیں ہو رہا. تھنک اباؤٹ اٹ. یہ اللہ کی نشانی ہے. نفی ذالک الآیات، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے علم والوں کے لیے. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، سونا تمہارا رات کو اور دن کو، اور تلاش کرانا تمہارا اس کے فضل میں سے. یعنی اس کا مطلب نہیں کہ رات کو جاب نہیں کر سکتے، رات کو بھی کر سکتے ہیں، بحالت مجبوری یا کوئی خاص اس کی جا سکتی ہے. لیکن اوریجنلی ہمارا برین ایسا ہے، جب رات کا وقت ہوتا ہے، یہ نشانی کیوں ہے کہ ہمارا برین ایسا بنایا اللہ نے، جب رات کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ سلیپنگ موڈ میں جانے لگتا ہے. لیکن نا جو لوگ جاگتے ہیں راتوں کو، تو وہ اندھیرے تو نہیں رکھتے، لوگوں کو روشن رکھتے ہیں تاکہ وہ جاگ سکتے. اور جب آپ کو سونا ہو، دن میں بھی سونا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بلائنڈس نیچے گرا دیتے ہیں کہ اندھیرا ہو تو سویا جائے. یہ اللہ کی نشانی ہے، اس نے ہماری مشین کو ایسے ہی سیٹ کیا ہے. ان فی ذالک الآیات، یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. ومن آیاتی، اور اس کی نشانی میں سے کہ وہ دکھاتا ہے تم کو برق، بجلی، خوف اور امید کے ساتھ، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، اور تاکہ زندہ کرے ساتھ اس کی زمین کو اس کی موت کے بعد. ان فی ذالک آیات، بے شک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں اس قوم کی جو عقل رکھتی ہو. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین ساتھ اس کے حکم سے. ثم اذا دعاکم، پھر جب وہ پکارے گا تم کو، دعوتن پکارنا، یعنی دعوتن ایک پکار، یعنی جب سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی پکار ہوگی، ایک ہی دفعہ بلایا جائے گا. من الارض، زمین سے، اذ انتم تخرجون، تب تم نکلنے لگو گے، یعنی ایک سور کا ساؤنڈ ہوگا، سب فنا ہو جائے گا، اور پھر زمینوں سے، یہ سور ثانی کی بات ہو رہی ہے، زمینوں سے نکلنے لگیں گے. وَلَهُ، اور اسی کے لیے جو بھی
آسمانوں میں اور زمین میں، کل لہو قانتون، سب اسی کے لیے فرما بردار ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ لوٹائے گا اس کو، اور زیادہ آسان ہے اس کے لیے، زیادہ آسان ہے اس پر، اور اسی کے لیے ہے مثل العالی، سب سے بلند مثال آسمانوں میں اور زمین میں، وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہارے نفسوں میں سے، کیا تمہارے لیے اس میں سے جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ کچھ شریک ہیں، جو اس میں سے جو ہم نے رشتے یا تم، یعنی جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، کیا جب تم انہیں نوکری پہ رکھتے ہو، کیا تم انہیں اپنے گھر دے دیتے ہو کہ آدھا گھر آج سے تمہارا ہوا، تمہارے نام کر دیا؟ نہیں، فن تم فی ہی سوا، تو کیا اس میں برابر ہو؟ کیا تم اپنے نوکروں کو اپنا کاروبار آدھا ان کے نام کر دیتے؟ نہیں، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ڈرتے ہو ان سے مانند ڈرنا تمہارے اپنے جیسوں سے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب تم اپنے سے کم تر ہو اپنے ساتھ، جبکہ تم ان سے اتنی سروسز لیتے ہو، کوئی فیکٹری ہے اور اس میں ہزاروں ورکر کام کر رہے ہیں، تو کیا وہ ورکرز کو حصے دار بنا لیتا ہے وہ کہ نہیں اب یہ آفس تمہارا ہی ہو گیا جہاں تم بیٹھے ہو، لاؤ میں تمہارے نام کر دوں؟ نہیں، ان کو تو تم اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور اللہ کے ساتھ تم نے دوسروں کو ہستی ہے وہ شریک کر دیا جو کہ کہیں زیادہ کمزور ہے، ضعیف ہے اللہ کے مقابلے میں۔ بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، کون؟ مشرکین، یا پیروی کی اپنی خواہشات کی بغیر علم کے، تو کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو گمراہ کر دے اللہ، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے۔ فاقم وجہت، بس قائم رکھو اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس، اللہ کی فطرت کو وہ جو اس نے پیدا کیا لوگوں کو۔ آیت نمبر 30 پہ ہوں میں، لوگوں کو اس پر، تو اللہ نے کس فطرت پر پیدا کیا؟ ہر بندہ دنیا میں، ہر بچہ توحید پر ہی پیدا ہو۔ پھر یہ حدیث کی روح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ہر بندہ اگر پیدا ہو اور اس کو کوئی تعلیم نہ دی جائے، اسے گاڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں دیا جائے، اور اس کا کانسیپٹ جب اسے عقل آئے یا شعور آئے پوچھا جائے، تو وہ کہے گا خدا تو ایک، ہاں کون ہے اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن۔ تو اس فطرت پہ دنیا میں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لا تبدیل اللہ، نہیں کوئی بدلنا اللہ کی ساتھ کے لیے، ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا، کیا؟ توحید ہی دین ہے سیدھا۔ لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ رجوع کرتے ہوئے طرف اس کے، اور ڈرو اسی سے، اور قائم کرو نماز، اور نہ تم ہو جانا مشرکین میں سے۔ تو صحیح دین کیا ہے؟ توحید، توحید میں ہی کنیکشن بنا کر کنیکٹڈ رہنا ہے، منیبین الیہ، اسی کی طرف، یعنی بار بار آپ مطلب اللہ سے کنیکشن مضبوط رکھنا ہے، بار بار اس کی طرف رجوع کریں، اسی سے ڈریں، نماز قائم کریں، اور شرک سے بچتے رہیں، یہ دین قیم ہے۔ ومن الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین، اور ہو گئے گروہ در گروہ، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے، فرحون، وہ بڑے خوش ہیں۔ جب انسان فرقہ بندی کرتا ہے تو اپنے فرقے کے لیے جان بھی دے دیتا ہے، وہ بڑے خوش ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ الضُّرُّ، اور جب چھو جاتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ چکھاتا ہے ان کو اپنی جانب سے رحمت، یعنی ان کی مصیبت دور کر دیتا ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو بس ایک گروہ ان لوگوں میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اوروں کو ملا لیتے ہیں کہ ہمیں شفا ہو گئی اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہو گئی، یا ہمارا مسئلہ ہمارے کسی دوست نے حل کر دیا، وہ تو سبب بنا، لیکن بیسک لائن حقیقتاً ہم بھول جاتے ہیں، ہم بالکل اسی کی طرف ہو جاتے ہیں۔ لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں ساتھ اس کے جو دیا ہم نے اس کو، یعنی جو نعمت دی اب اس کی ناشکری ہے یہ کہ آپ نے نعمت دینے والے کو پیچھے کر دیا، دوسرے لوگوں کو آگے کر دیا۔ فتمتعوا، تو فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، تو قریب تم جان لو گے۔ یا کیا اتاری ہم نے ان پر ایک دلیل، تو وہ بیان کرتی ہے ساتھ اس کے جو تھے وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے، یعنی دلیل سے کلام، کیا کوئی ان کے پاس دلیل ہے، کوئی کتاب ہے کہ شرک کرنا ہے؟ آج آپ خود بتائیے کہاں پہ دلیل ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے 20 پارے ہو گیا، آپ خود بتائیے کہاں یہاں لکھا ہے کہ قبر میں لیٹے ہوئے کو پکارو؟ یہاں آپ نے کون سی ایسی آیت پڑھی جہاں لکھا تھا کہ حضرت علی سے مدد مانگ؟ کہاں لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ؟ بلکہ ہم نے ایسی آیات پڑھی اس میں کہ جو اللہ کے سوا، بار بار ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے، قیامت میں ڈانٹ ٹپٹ کے سوال آ گئے، ان کو کہا کہ وہ دار البوار میں جا گریں گے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، مطلب تباہی کا گھر جہنم میں جا گریں گے، کہاں ہم نے پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو شرک کریں ان سے کہو کہ ہوا یہ تکلم، کون سی دلیل ان سے بات کرتی ہے، ایسی کون سی دلیل ہے ان کے پاس جو ان سے بات کر کے کہتی ہے جاؤ فلاں کو شریک بنا لو یا فلاں کو سفارشی بنا لو اللہ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ الرَّحْمَةَ، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت، تو فَرِحُوا بِهَا، اس کے ساتھ خوش ہو جائے، یعنی جب کوئی نعمت آتی ہے، اولاد پیدا ہوئی، جاب لگ گئی، گھر خرید لیا، گاڑی لے لی، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی مصیبت، بوجہ اس کے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا،
یعنی انسان پر مصیبت آنے کی کچھ چیدہ چیدہ وجوہات ہوتی ہیں یا آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے یہ عمل جو ہوتے ہیں وہ آگے نتیجہ بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ کوئی زہر کھا لے مثال کے طور پر، تو اس نے برا عمل کیا لیکن زہر کھاتے اس کو لگا کہ نہیں خوشی تو حرام ہے، وہ توبہ تو کر لے گا، اللہ رب العزت امید ہے اس کی توبہ بھی قبول کریں گے، لیکن اب اس نے مرنا ضرور ہے، کیونکہ دنیا اسباب کی جگہ دار السباب ہے، دار الاسباب ہے۔ تو یہی والی بات ہے کہ کبھی ہماری مشکلیں جو ہوتی ہیں ہماری اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں، اصلاح بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کا وبال کبھی ہمیں جھیلنا پڑتا ہے دنیا میں۔ اذا ہم یقنطون، تب اچانک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور اندازے دیتا ہے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتی ہوں۔ آتی ذی القربہ حقہ، اس میں کیا نشانی ہے؟ ایک ہی اسکول سے، ایک ہی کالج سے، ایک ہی کلاس سے پڑھنے والے کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ بالکل ڈفر ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے 20 سال بعد 15 سال بعد ہم ملاقات کریں تو اس میں سے جو ڈفر ہوں گے ہو سکتا ہے وہ ڈالرز میں کھیل رہے ہیں، جو بڑا ذہین تھا ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں کسی سرکاری دفتر میں کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ کی نوکری کر رہا ہے۔ تو یہ ہمیشہ صلاحیتوں سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے میرے سے، تو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ آتی ذی القربہ حقہ، تو دو قرابت داروں کو یعنی جو رشتہ دار ہیں اس کا حق تو مسکینوں کو دو اور مسافروں کو دو، مسافر میں مہمان بھی ہو گئے یعنی ان پر پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بات بہتر ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی خوشنودی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ آیت 39، ومن آتیتم وما آتیتم، اور جو دو تم سود میں سے، تاکہ وہ بڑھ جائے مالوں میں سے لوگوں کے، بس نہیں وہ بڑھتا اللہ کے نزدیک، یعنی سود جو ربا ہے، ربا کیا کرتا ہے؟ ربا میں برکت نہیں ہوتی، وہ آپ کا مال بڑھاتا نہیں اگر آپ سود کا کاروبار کریں گے، سود سے کمائیں گے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وما آتی تم من زکات، اور جو تم دو زکات میں سے، اب صدقہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیسے کم ہو رہے ہیں، تریدون وجہ اللہ، اور تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں جو بڑھانے والے ہیں۔ تو جو صدقے میں پیسے ہمیں لگتا ہے ہماری جیب سے اکاؤنٹ سے جا رہے ہیں تو بیسکلی وہ ملٹی پلائی ہو رہے ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں، اور جو سود آتا ہے اکاؤنٹ میں یا آپ کے پاس پیسے آتے ہیں ہاتھ میں، تو وہ آپ کو لگتا ہے آ رہے ہیں لیکن وہ اللہ کے نزدیک جا رہے ہوتے ہیں، اور حقیقتاً دنیا میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، برکت نہیں ہوتی ان میں۔ اللہ الذی خلقکم، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر اس نے رزق دیا تم کو، پھر وہ موت دے گا تم کو، پھر وہ زندہ کرے گا، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو کرے اس میں سے کوئی بھی چیز؟ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند تر ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، آیت نمبر 41، ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور سمندر میں، بوجہ اس کی جو کمائی کی لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ چکھائے ان کو بعض وہ چیز جو انہوں نے عمل کیے، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ تو جو فساد آتا ہے، ظاہری فساد ہے، اخلاقی بگاڑ ہے، تو ہوتا کیا ہے خشکی میں اور تری میں، یعنی کہیں بھی ہیں آپ پہ کوئی بڑی پریشانی آ گئی تو بما کسبت ایدی الناس، وجہ اس کی جو کمائی کی لوگوں کے ہاتھ۔ تو اب دیکھیے ایک وقت آیا کہ جب مسلمانوں کی حکومت عروج پہ تھی، پھر انہوں نے بھی عیاشیاں کی، جس کی دل چاہ گردنیں کٹوائیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ان کی بھی گردنیں کٹی، فساد تو ہوا، ایک قوم دوسری قوم پہ غالب ہو جاتی، ہونا کیا؟ اور اس لیے امیلوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی انسان توبہ کر لے یا فساد چھوڑ۔ کبھی یہ پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو گناہ اللہ کی رحمت کو روک رہے ہوتے ہیں، تو پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فوراً سوچنا چاہیے کہاں گڑبڑ کر رہی ہے۔ کل سیروا فی الارض، کہہ دیجیے کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح وہ انجام ہے لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے ان میں سے اکثر مشرک۔ فاقم وجہک، تو قائم کرو اپنے چہرے کو درست دین کے لیے، درست دین یعنی توحید پر قائم رکھو، اس سے پہلے کہ آ جائے قیامت کا دن، نہیں ٹلنا پھرنا اس کے لیے، یعنی وہ آ جائے گا دن پھر نہیں جانے والا اللہ کی طرف سے، یوم یصدعون، اس دن وہ متفرق ہو جائیں گے، سب جدا جدا ہو جائیں گے، پھر سب کو اپنے حساب کتاب کی پڑے گی، کون بھائی کون بہن، سب بھاگیں گے ایک دوسرے۔ من کفر فعلیہ، جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور جس نے عمل کیا نیک تو وہ اپنے نفسوں کے لیے ہے، اپنے نفسوں کے لیے راہ پار کر رہا ہے، یعنی مہد قبر کے گھر کو یا جہنم کے گڑھے کو یا قبر کا گھر یا جنت کا گھر کچھ بھی ہے، ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں قبر میں اور جنت میں، یا قبر میں اور جہنم، قبر میں جنت والا بن جائے گا یا قبر میں جہنم والا۔ We are doing construction basically on regular basis we keep up on، کہتے ہیں نا ایک اینٹ اٹھاتے ہیں ہم اپنی دیوار بنا رہے ہیں، اپنا محل بنا رہے ہیں، یا ہم آگ میں اپنا گھر بنا رہے ہیں، روز اپنا نامہ اعمال جب لکھتے ہیں تو ایک اینٹ کرتے ہیں، یہ ہماری آج کی اینٹ ہے، یہ کنسٹرکشن چل رہی ہے، تو یہ اللہ رب العزت فلی انفسہم یمہدون، تو وہ اپنے لیے راہ ہموار، تو دنیا میں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، کہ جنت کی طرف راہ ہموار کر رہے ہیں یا جہنم کی طرف۔
تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کس کب کی بات ہے؟ آخرت کے والے کی. آخرت قائم ہوگی تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیا اپنے فضل میں سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو. وہ من آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبریاں دینے والی بنا کر، تاکہ وہ چکائے تم کو اپنی رحمت میں سے. رحمت یعنی بارش ہوتی ہے جب ہوا چلتی ہے. اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے. یعنی سمندری تجارت جو ہوتی، کشتیاں ہوا سے ہی چلتی ہیں سمندر میں. اور تاکہ تم شکر ادا کرو. مطالبہ کیا ہے؟ شکر کا ہے. مطالبہ یہ نہیں کہ نہیں بزنس نہیں کرو، پیسہ نہیں کماؤ، نہیں. مطالبہ ہے شکر کا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو. إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، طرف ان قوم کے. تو وہ لائے ان کے پاس روشن دلائل، تو انتقام لیا ہم نے ان سے. اور کن سے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تھا ہم پر حق کیا مدد کریں ہم مومنوں کی. اللہ الذی، اور اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر وہ پھیلا دیتا ہے ان کو. یعنی اللہ رب العزت ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں، اور پھر بارش برستی ہے، خاص پریشر بنتا ہے آسمان میں جس طرح وہ چاہتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے ان کو ٹکڑوں میں. تو تم دیکھتے ہو بارش کو نکلتی ہے اس کے اندر سے، پھر جب وہ پہنچاتا ہے اس کو جسے وہ چاہتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. بارش اس میں رزق بھی ہے، قرآن بھی ہے. تو وہ جہاں چاہتا ہے اللہ پہنچاتا ہے. میں نے عبادی اپنے بندوں میں سے اذا ہم یستبشرون، تب وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے کہ اتاری جائے ان پر، اس سے پہلے البتہ مایوس ہونے والے. یعنی بارش اترنے سے پہلے بڑے مایوس، ہوائیں چلتی ہے تو خوش ہوتے ہیں. ہم تو کوئی کسان نہیں ہیں. یہ تو چیز کوئی کسانوں سے جا کے پوچھے کہ جب ان کو پانی کے مسائل حل ہوتے ہیں تو ان کو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے. ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. بارش ہوتی ہے دیکھیں ہر ایک خوش ہو جاتا ہے. وہ بھی جو تھوڑے ویسے گھروں میں رہ رہے ہیں جو انجوائے نہیں کر پاتے، کھڑکیوں سے ہاتھ باہر نکالنے، وہ بھی بارشوں سے خوش ہو جاتے ہیں. منظور، تو دیکھو کس طرح، دیکھو طرف اللہ کی رحمت کے آثار کے. کیف یحیی الارض بعد موتہا، کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. بے شک وہ البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو بارش کا عمل ہوتا ہے نا، بیسیکلی یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ جس طرح مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت میں مردے قبروں سے نکل آئیں گے. اللہ اس چیز پر اختیار رکھتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر. آیت 51. اور البتہ اگر ہم بھیجیں ہوا کو پھر وہ دیکھیں زرد، البتہ ہو جائے اس کے بعد کفر کرنے والے. اگر عذاب کی ہوا سبزے کے بعد سبزہ ہے، ایک تو ہے نا زمین مردہ ہے، بارش اچھی ہوا آئی، بارش ہوئی، گرین ہو گئی. ایک گرین تھی زمین، اور اس کے بعد سخت ٹھنڈی ہے، سخت گرم ہوا چلی، تو کیا ہوا؟ تو ختم، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جل جاتے ہیں پودے بہت سرد ہوا سے. تو انسان کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بنی بنائی نعمتیں کیوں خراب ہو جاتی ہیں؟ سب کچھ تھا کیونکہ پچھلی میں تو نا نعمت مل رہی ہے، آپ کی اولاد ہو گئی، آپ کے اللہ نے نعمت، زمین سبز ہو گئی، آپ کو نعمت مل گئی. کبھی کبھی نعمت چھن بھی جاتی ہے، شاید میں اس کو دوسرا پہلو بیان ہوں اسی حوالے سے. تو وہ کیا ہو؟ من بعد ہی یکفر، نا شکری. جب بندہ نا شکری کرتا ہے تو پھر اس سے نعمت، کیونکہ شکر کیا ہے؟ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے میں بڑھا دوں، نعمت بڑھ جائے گی. جب بندہ نا شکری کرتا ہے تو وہ نعمت کیا ہوتی ہے؟ چھن جاتی ہے. آنکھوں کی نا شکری کی میں مثال دوں گی کہ دورہ حاضر میں بڑی پیاری مثال ہے کہ بہت زیادہ آپ اس کو اس کام میں لگا رہے ہیں جو اللہ نے جس کام کے لیے اس کو نہیں بنایا. ہر وقت موبائل کی چھوٹی سی اسکرین ہے آنکھوں کے پاس گھسا کے دیکھے جا رہے دیکھے جا رہے دیکھے جا رہے. آپ کو موقع ملے گا، مہلت ملے گی. آپ کا ایک تقدیر بھی ایک فکس ہے، اجل مسمى بھی، آنکھوں کے لیے بھی ایک اجل مسمى ہے. لیکن اگر آپ یہ ناشکری مستقل کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی لینسز پہ زور پڑنے لگے گا، آپ میں ڈیویشن آ جائے گی، اور یہ بہت کامن ایشو. تو ایک مثال ہے اس چیز کی، ناشکری کے بعد نعمت چھلنے لگتی ہے. وَإِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بس بے شک آپ نہیں سنوا سکتے مردوں کو، اور نہ آپ سنوا سکتے ہیں بہروں کو پکار، کہ جب وہ منہ موڑ جائیں اور پیٹ پھیر جائیں. ملتی جلتی تقریباً پیچھے ایک آیت پیچھے آ چکی ہے کہ جو سننا نہیں چاہتا، جو اس حد تک بھاگ رہا ہے کہ پیٹ بھی پھیر لی اس کو زبردستی آپ ہدایت پہ نہیں لا سکتے. وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہیں آپ رہنمائی کرنے والے اندھوں کی، ان کی گمراہی سے نہیں آپ سنوا سکتے مگر وہ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، پھر وہ مسلمان بھی. عمل میں جو سنتا ہے اس کا عمل تبدیل ہوتا ہے. سنتا کون ہے؟ جو عمل کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، جو انٹرسٹ لیتا ہے. تو ہم مسلمون آ رہے ہیں جو فرما بردار ہو. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا کمزوری سے، پھر اس نے بنایا کمزوری کے بعد قوت کو. یعنی بچہ بہت کمزوری کی حالت میں پیدا ہے، لیکن کس طرح سے اس کو پانی ویسے خاص ٹیمپریچر والے پانی سے نہلایا جا رہا ہے، کھانا پیس پیس کے دیا جا رہا ہے، ہر اسٹیج پہ کمزوری ہوتی ہے. پھر اس نے بنایا تم کو قوت والا، پھر بنایا قوت کے بعد کمزوری، اور پھر بڑھاپا. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے یہ بھی کہ ایک ہی انسان ہے، روز شکل بدل، ہر روز شکل بدل ہوتی ہے. کچھ ٹائم میں ہماری پوری اسکن چینج ہوتی ہے، کچھ
ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ہماری پوری اندر سے بونس چینج ہوتے ہیں، دوسری نئی بن چکی ہے، اس اللہ کی نشانی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، قسمیں کھائیں گے مجرم، نہیں وہ ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے۔ دنیا میں بڑا ٹھہرا چھوٹا سا رکے، بس دنیا میں آنکھ کھلی تھی اور بس ایسے وہ بھی زندگی زندگی كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح تھے وہ پھیرے جاتے۔ قال الذين اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے علم اور ایمان، البتہ تحقیق ٹھہرے ہو تم اللہ کے نوشے میں قیامت کے دن تک۔ یہ ان کو بتایا جائے گا کہ نہیں، تم تو جو علم والے ہیں انہیں بتائیں گے، اور جو ایمان والے ہیں، دو بڑی نعمت ہے نا، علم بھی اور ایمان بھی۔ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اور ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یو آر نتھنگ۔ اور آپ کے پاس بہت زیادہ ایمان رکھتے ہیں آپ، لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے، آپ بدعتیں کر رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، خود بھی پریشان ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کریں، دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں نا۔ تو جو یہ دو نعمتیں دیے گئے ہیں تو وہ بتائیں گے نہیں، تو قیامت کے دن تک کے لیے ٹھہرے گئے ہیں۔ هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، تو یہ تو دن ہے قیامت کا، لیکن تم علم نہ رکھتے تھے۔ تو آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ قیامت کے انکاری ہیں اور علم نہیں رکھتے۔ وَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن نہ نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کی معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے۔ آیت 58۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، البتہ تحقیق بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال کو، اور البتہ اگر لاؤ تم ان کے پاس کوئی نشانی، البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہو تم مگر باطل پرست۔ یعنی سخت دل والے جو ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے قرآن کے حوالے سے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ اوپر ان لوگوں کے دلوں کو جو علم نہیں رکھتے۔ دیکھیے لا علمی کتنی بڑی مصیبت ہے، اور علم حاصل کرنا، اب یہ قرآن ہے نا ہمارے پاس، یہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ فصبر، پس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور البتہ ہرگز ہلکا نہ پائے تجھ کو وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی ہلکا نہ پائے، ہلکا نہ ہونا یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پہ، ان کی کوئی حرکت آپ کو اخلاق کے حوالے سے یا آپ کمپرومائزنگ نہ کر لیں۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان بہت اچھا ہو، وہ بڑا کمٹمنٹ کر کے چلتا ہے، وہ سوچتا ہے اچھا میں نے غیبت نہیں، اور میں نے یہ والا گناہ بھی نہیں کرتا، میں نے کسی کو برا کہنا ہی نہیں۔ اب اس کی زندگی میں اب وہ آزمایا جاتا ہے، کیونکہ اب اس نے کمٹمنٹ کیے تو آزمایا جائے گا۔ جنت کے لیے اس نے ووٹ ڈالا ہے نا کہ نہیں میں کوئی بہت بڑا کام جنت حاصل کرنے کے لیے کام کرنے لگے، اب اس کی آزمائش ہوگی، سچا یا جھوٹا یہ تو ہوتی ہے۔ اب اس کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جس کو مجبور کر دیں گے کہ وہ کسی کو برا بولے، یا تو اس کے اپنے ساتھ کچھ ایسا ہوگا تو وہ ہلکا نہ پائے تجھ کو۔ یعنی آپ اتنے ہلکے نہیں ہونے چاہیے کہ کسی اور کے رویے سے آپ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ شدید طرح کے حالات آپ نے جھیلنے، لوگوں نے آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنا ہے، تو آپ کو وہ ہلکا نہ پائے۔ آپ اپنے مقصد میں آپ جیسے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا سٹائل ہے، جو آپ کا ایک معیار ہے، جمے رہے۔ بہت زبردست لفظ یہاں پہ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ بہت بہرحال اس میں ہمارے لیے بھی بہت اچھا اللہ رب العزت ہمیں۔ اگلی سورہ شروع ہو گئی، سورۃ اللقمان، مکی سورہ ہے۔ لقمان کون تھے؟ لقمان ایک بڑی مشہور ہستی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے۔ ان کے بارے میں مختلف رائے ملتی ہیں، کہا جاتا ہے دین ابراہیمی بھی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں تشریف نہیں لائے تھے، توحید پہ تھے یہ، تو ان کی کچھ نصیحتیں آئیں گی اس میں، جس بنیاد پر ان سورہ کا نام سورۃ اللقمان رکھا گیا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، اور یہ کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے پھر کیا ہونا پڑے گا؟ محسن ہونا۔ محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے وہ جو بھی کام کرے اچھے سے کرے، اچھا سا کام، اور کوئی بھی کام اچھا تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو، نا؟ کوئی کام بھی ایسے کرنا جو اللہ کی نظر میں اچھے سے، مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے اچھا، اچھے سے مراد یہ کہ میرے اللہ کو یہ پسند آئے، کیا میرے اللہ رب العزت اس کو پسند کریں گے، یہ ہوتا ہے محسن۔ تو جب کوئی اس روش پہ جیتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت آتی ہے اس کے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ان کی محسنین کی مزید صفات بیان ہو رہی ہیں، وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، اللہ کے حقوق بھی ہو گئے اور آخرت حقوق العباد بھی ہو گئے، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ ساتھ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، آخرت کریم بھی ہو گیا، دین سے مٹ گئے ان تین چیزوں میں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پہ اپنی رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو خریدتا ہے لہو الحدیث، لہو الحدیث دل فریب کلام، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بھٹکا دے اللہ کے راستے سے۔ اب لہو الحدیث، اس کے ایک شان نزول بھی ہے کہ نضر بن حارث ایک شخص تھا، اس نے سنگر خریدی تھی، ایک عورت خریدی تھی،
تو جو بھی مسلمان ہونے کا ارادہ کرتا ہے یہ آدمی کیا کرتا ہے، اس عورت کو اس آدمی کے پاس بھیج دیتا ہے، اس کے پاس جا کر گانا بجاتی، کوئی شراب وراب پلاتی، وہ بندہ اسی میں مشغول ہو جاتا، اور پھر جو ہے وہ اس کا جو دماغ بن رہا تھا اسلام کی طرف، کیونکہ مکی صورت ہے، مکی دور کی بات ہے۔ پھر یہ بھی ملتا ہے کہ وہ یہ جو نظر بن حارث تھا، ایران، عراق، شام، یہاں جاتا، یہاں سے اسٹوریز، قصے، یہ وہاں سے سن کے وہ سب لے کر آتا ہے، یہ خرید کر لے کر آتا، مطلب اس وقت لکھا تو ایسے نہیں جاتا تھا کہ آپ کو کوئی بک ملے گی، لیکن کوئی نہ کوئی ترتیب تھی لکھنے کی بھی، جو ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، تو پھر وہ لا کے لوگوں کو اسی میں مشغول کرتا تھا۔ یہ کیوں اس دین سے روک؟ ہماری بھی لاہول حدیث ہے، بھی خرید کے لے، ہم سبسکرپشنس لیتے ہیں کچھ چیزوں کی، بالکل فالتو چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کو خریدتے ہیں، ہم مہینے کے پیسے دیتے ہیں کہ ہم ہر مہینے پیسے دیں گے لاہول حدیث دیکھنے کے۔ ہم سب کو اس سے بچائے، ہم کسی نہ کسی درجے میں ہم سب لاہول حدیث خریدتے ہیں، ہم اس میں پیسے لگتے ہیں۔ وہ چیزیں کیا کرتی ہیں، یہ دل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے بھٹکا۔ موویز دیکھیں گے، لگاتار دیکھیں گے، مووی دیکھنے کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، کیا نماز کی کوالٹی ہوگی؟ یا مووی پاز کر کے جا کے نماز پڑھیں گے، کیا نماز کی کوالٹی؟ اور اگر ایمان بالکل ہی پیدل ہے آپ ایمان سے، تو پھر تو آپ شاید نماز چھوڑ بھی یدل عن سبیل اللہ، تاکہ بھٹکا دے اللہ کے واسطے سے بغیر علم کے، یتخذہ ہزوا، تاکہ بنا لے اس کو مذاق۔ تو اللہ کی باتیں کیا اسے مذاق ہی لگ رہی ہیں نا، اس نے اللہ کی باتوں کو مذاق ہی سمجھا، اس لیے تو وہ اللہ کے اگینسٹ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس پر پڑھی جاتی ہماری آیات تو رخ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم يسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، ان فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی دل کو ہی نہیں لگتا اللہ کا کلام۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام سنتے اور دل کو لگتے ہیں؟ بڑی بردار کرنے والی آیت۔ فبشر ہو، تو خوشخبری دے دیں اس کو بھی عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں والے، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، وعدہ ہے اللہ کا سچا، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 10، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے پیدا کیا آسمان کو بغیر ستونوں کے، تم دیکھتے ہو ان کو۔ دیکھیے اتنی بڑی چھت ہے، اس میں کوئی ستون نہیں ہے، چھت سے بادل بھی لے سکتے ہیں، ایٹماسفیئر بھی آسمان کے علاوہ، اتنے بڑے بڑے بادل ہیں، ان کو کسی چیز نے روکا نہیں ہے، اڑ رہے ہیں ہوا میں۔ مطلب کتنا وزن ہوتا ہے پانی کا، وہ پانی ہے، ہمارے سروں پہ پانی اڑ رہا ہے، کوئی چیز ان کو نہیں روکی ہوئی، ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ القا فی الارض، اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ کہ ڈھلک جائے گی اور پھسلا دے گی اس میں، من کل دابۃ، ہر قسم کے جانوروں میں سے۔ یہ ہم اللہ کی کاریگری کے حوالے سے اس ٹاپک پہ بات کر چکے ہیں۔ وانزل من السماء، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس میں سے ہر قسم کے جوڑے، یعنی عمدہ جوڑے، درختوں کی بات ہو رہی ہے، جوڑے اس لیے کہا کہ ان میں نر اور مادہ بھی ہوتے ہیں۔ ہذا خلق اللہ، یہ ہے تخلیق اللہ کی۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو بس دکھاؤ مجھ کو کیا کچھ پیدا کیا ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا ہے۔ ٹھیک ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت، انشکر للہ، کہ شکر ادا کرو اللہ کے لیے، یعنی حکمت کا پہلا سبق کیا ہے، وہی جس سے قرآن شروع ہوتا ہے، الحمدللہ، یہ حکمت ہے۔ زندگی اچھے گزارنے کا فارمولہ ہی یہی ہے، الحمدللہ، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں، الحمدللہ، بحیثیت بہو، بحیثیت ساس، الحمدللہ۔ ہم اپنی خود پر وہ نعمتیں یاد کریں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، خوش رہتے ہیں، خوشی کے لیے ہی تو ہم سب کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں خوشی ملے، تو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے جب بندہ شکر گزاری والے رویے سے ذہن میں وہ چیزیں چلتی ہیں جو اسے ملی ہوں۔ جب ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے جو ہمیں نہیں ملی، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، ناٹ ایون اے سنگل پرسن، جسے سب کچھ ملا ہو، کچھ نہ کچھ ہر ایک کے پاس میں سے۔ یہ الحمدللہ تو حکمت کا پہلا پہلو، نشکر للہ، شکر ادا کرو اللہ کی۔ وہ میں یشکر فإنما یشکر لنفسہ، تو جو کوئی شکر گزاری کرے گا تو وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، یعنی فائدہ سب سے زیادہ آپ کو ہی ہونا اس کا۔ ومن کفر، تو جس نے ناشکری کی تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، تو جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، تو یہ لقمان جو بھی ہیں یہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ نصیحت کر رہا تھا ان کو، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ کے حق میں کمی نہ کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب یہاں یہ ان کی نصیحت نہیں، اللہ رب العزت خود فرما رہے، اور تاکید کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کی، احسان کی، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے کمزوری کے ساتھ اوپر کمزوری کے، ٹھیک ہے، پریگننسی اور پھر اس کے بعد رضاعت، کمزوری کے اوپر کمزوری۔ بچہ دودھ پیتا ہے، ماں کی ہڈیوں سے کیلشیم جا رہا ہوتا ہے، بچہ بنتا ہے تو ماں کا خون جا رہا ہوتا ہے،
وفصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانا اس کا 2 سال میں ہوا. انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، تو شکر ادا کرو میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے. الی المصیر، میری طرف ہی لوٹنا ہے. ایک چیز چلو ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 15 پہ آ جائیے. وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ اس پر کہ تم شریک کرو میرے ساتھ کسی کو، بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو نہ تم اطاعت کرو ان دونوں کی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ساتھ رہو ان دونوں کے دنیا میں بھلے طریقے سے. یعنی والدین کے حوالے سے جو پیچھے حکم آیا کہ احسن طریقے سے رہنا ہے، تو پھر لیکن اگر وہ شرک کی طرف لے جائیں، کیونکہ اس کی ایک شان نزول بھی ہے نا. سعد بن ابی وقاص جو تھے، ان کی والدہ نے قسم کھا لی تھی کہ نہ میں کھاؤں گی، نہ میں پیوں گی، نہ سائے میں جاؤں گی، مطلب دھوپ میں ہی رہی ہوں کہ جب تک سعد اپنے پرانے دین پر واپس تھا. تو جہاں پر اللہ کا حق آ جائے وہاں بندوں میں سے کسی کا حق آگے نہیں رکھ سکتے، پھر چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ. لیکن اگر بندوں کا حق کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کا حق آپ ادا کر رہے ہیں، تو پھر سب سے پہلا حق والدین. ٹھیک ہے، یہ سمجھائی جا رہی ہے. مطلب آپ پیروی کرو اس راستے کی جو رجوع کرتے ہیں میری طرف. یعنی اس وقت مکہ میں یہ کنڈیشن چل رہی تھی نا، بچے مسلمان ہو رہے ہیں، ماں باپ نہیں، تو ایک پریشر چل رہا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ من انابا الی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں میرے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں پھر کسی کی پیروی کرنی، پیرنٹس کی نہیں کرنی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، پھر میں بتاؤں گا تم کو ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. یا بنیا، اے میرے بیٹے. یہاں سے لقمان کی جو نصیحت ہے وہ کنٹینیو ہو گئی. وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، ان تک مثقال حبہ، اگر وہ ایک دانے کے برابر کوئی رائی میں سے، پھر بھی ہو وہ کسی چٹان میں. صخر کہتے ہیں، صخرہ بہت بڑے پتھر. یہاں پہ ایک چھوٹی سی نیکی کی رائے دانے کے برابر، یا کوئی برائی بھی کی اور وہ چٹان کے اندر کہیں پتھر کے اندر چھپی ہوئی ہے رائی کا دانا. او السماواتی او فی السماواتی او فی الارض، یا آسمانوں میں یا زمین میں، یاتی بھی اللہ، تو اللہ اس کو نکال لے آئے. قیامت کے دن ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے رکھ دی جائے گی. دوسری بات یہ کہ اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، قائم کرو نماز اور حکم دو نیکی کا اور روکو برائی سے، اور صبر کرو اوپر اس کے جو سوابق پہنچے تجھ کو. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں. یعنی نماز کو قائم رکھنا، امر بھی معروف کرنا، برائیوں سے ونہا، برائیوں سے روکنا، صبر کرنا. مصیبتیں پہنچتی، کیونکہ جب آپ کو بھلائی کا حکم دیکھیں، کسی کو برائی سے روکیں گے تو آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو صبر پھر لازم ہو جائے گا. اللہ تو سعیر، پھر مزید نصیحت کرتے ہیں، اور نہ تم پھیرو اپنا گال لوگوں کے لیے، یعنی ان سے بے رخی نہ برتو، تکبر نہ کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ تم چلو زمین میں اکڑ کر اتراتے ہوئے. بے رخی سے بات کرنے کو بھی منع کیا جا رہا ہے. منہ پھیرنا کیا ہوتا ہے؟ بے رخی سے بات کرنا. اور زمین پر تکبر سے چلنا، اکڑ کے چلنا، یعنی تکبر اپنے آپ کو کوئی چیز نہ سمجھو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خود پسند فخر جتانے والے کو. وقصد، اور میانہ روی اختیار کرو اپنی چال میں، اور پست رکھو اپنی آواز میں سے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے کس کی آواز ہے؟ صوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے. تو چیخ چیخ کے باتیں نہیں کرنی، ہا 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 کر کے زور زور سے ہنسنا بھی نہیں چاہیے. ہم زیادہ چیختے ہیں بچوں پہ، مائیں بہت چیختی ہیں. تو صوت الحمیر کہیں لکھ کے صرف یہی لفظ لگا لیں، صوت الحمیر، گدھے کی. بہت زور سے چیخنے کا دل چاہے نا بچوں پہ، تو کہیں کچن میں زیادہ ہوتے، کچن میں لکھ کے ٹانگ لیتے صوت الحمیر، یاد آ جائے کہ نہیں تو زور زور سے چیخنا جو ہے نا، گدھے کی طرح چیخنا. پسندیدہ آوازوں میں سے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے تمام کر دی تم پر اپنی نعمتیں، ظاہری بھی اور چھپی ہوئی بھی. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور لوگوں میں سے ایسا بھی کوئی شخص ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے. ولا ہدا، اور بغیر ہدایت کے. ولا کتاب منیر، بغیر روشن کتاب کے. پچھلی آیت میں لقمان جو تھے ان کی وہ ختم ہو گئی نصیحتیں، اور پھر اب یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا بھلا ہو شیطان بلاتا ہے ان کو عذاب کی طرف جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے، اہل مکہ کی، کفار مکہ کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ
کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، لقمان کی مثال دے کے بتایا گیا کہ لقمان جیسے لوگ بھی گزرے ہیں پیچھے، جبکہ ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، اور اب جب کہ ہدایت آ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 22، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، اور جو کوئی حوالے کر دے اپنی ذات کو اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یعنی جو حوالے کرنا یعنی اسلام قبول کر لیا، عبادت اللہ کے لیے خالص کر دی، مقصود اور مطلوب اللہ ہی ہے، ٹھیک، خالص ہو گیا اور محسن بھی ہو گیا، یعنی احسان کے درجے پہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ذمہ داری سے بڑھ کر کام، کوئی چیز اس کی نہیں ہے۔ مطلب ہمارے بہت ڈسکشن ہوتی ہے کہ نہیں جناب یہ جو ہے یہ ہمارا حق نہیں ہے، جیسے کمبائنڈ فیملی پہ باتیں ہوتی ہیں تو ہمارا شوہر ہی ہے، بس ہمارے بچے ہی ہیں، تو آپ محسن بن کے جیئیں، یہ کہ وہ صحیح ہے، لیکن آپ محسن والی روش اختیار کریں، احسان کرنے والی روش، دوسروں کے بھی کام کر دیں، آپ کے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں بھی پڑوس کے والے سے کرنی پڑ جاتی ہیں، نہ ہو آپ یہ احسان کے رویے پہ بھی، تو اگر جو کوئی ایسا ہوگا فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط کڑا، مضبوط کڑا یعنی کوئی ہینڈل، یہ ہم پیچھے دیکھ کر آ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، جیسے کسی جہاز میں آپ بحری جہاز میں اور شدید طوفان آیا ہوا ہے، پورا جہاز ڈول رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے، تو آپ کوئی عروۃ الوثقیٰ کوئی مضبوط ہینڈل پکڑ لیتے ہیں اور اپنا باڈی بھلے ڈھیلی چھوڑ دیں، آپ نے وہ ہینڈل پکڑ لیا۔ اسی طرح ہوائی جہاز کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سہارا پکڑ، سیٹ بیلٹ ہوتا ہے بیسیکلی، آپ گرتے نہیں، آپ ڈولتے تو رہتے ہیں لیکن آپ اپنے پوائنٹ پہ رہیں، تو پریشانی آئیں گی، کبھی آپ پھسلیں گے بھی پٹری سے، لیکن آپ پوائنٹ پہ رہیں، تو یہ جو رویے ہیں، توحید پہ رہنا، نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، اور احسان کے رویے پہ جینا، ایک عروۃ الوثقیٰ کی طرح ہے، آپ نے ایک پوائنٹ پہ آپ جم گئے، اب ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت پرفیکٹ ہو گئے، کبھی آپ غصے میں صوت الحمیر بھی ہو جائے گی آپ، کبھی ہو سکتا ہے آپ ٹریک سے ہٹ بھی جائے، مطلب کوئی غیبت بھی کر بیٹھے، تو غصے میں کچھ بات بھی کر دیں غلط ہو جو نہ حق بات ہو، لیکن اگر آپ کی سوچ یہ ہے تو آپ ڈولیں گے تو ادھر ادھر، لیکن ہٹیں گے نہیں اپنی جگہ سے، استغفار کر کے واپس آ جائیں گے، تو یہ عروۃ الوثقیٰ ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے لیے ہے عاقبۃ الامور، انجام سب کاموں کا، ومن کفرا، اور جس نے کفر کیا، کفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا یا ان کا انکار کیا، بس نہ غمگین کرے تجھ کو اس کا کفر، ہماری طرف سے ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، پھر ہم بتائیں گے ان کو ساتھ اس کے جنہوں نے عمل کیا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھید، نمتعہم قلیلا، نمتعہم قلیلا، ہم فائدہ دے رہے ہیں ان کو تھوڑا سا، یعنی دنیا کے جو فائدہ ہے نعمتیں مل رہی ہیں وہ تو ان کو ملیں گی، ٹھیک ہے، تم مت نہ تو روحو، پھر ہم کھینچ لے جائیں گے ان کو سخت عذاب کی طرف، اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، کہہ دیجیے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے، اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں، ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز اور تعریف والا ہے، اور اگر بے شک جو کچھ زمین میں ہے درختوں میں سے قلم ہو جائیں، آیت نمبر 27 والا، او انما فی الارض من شجرۃ قلام، جتنے بھی زمین کے درخت ہیں سب کے قلم بنا لیے جائیں، والبحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر، اور سمندر سیاہی اس کے بعد 7 سمندر، جتنے سمندر ہیں اور مزید 7 سمندر، سب کو انک بنا دیا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، نہ ختم ہو گیا اللہ کی باتیں، اللہ کا علم، اللہ کی صفات، اللہ کے عجائب، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی تعریف، اس کے کمالات کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ لکھتے جائیں لکھتے جائیں، درختوں کے قلم بنا لے، سارے سمندروں کی سیاہی بنا، ہمیں یہ بات کیوں نہیں 100% ایک ذہن کو اترتی کہ یہ کیسے، کیونکہ ہمارا علم بہت چھوٹا، ہم صرف اپنے علم کے حساب سے اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اور وہ بھی ہم نہ دیکھنے کے برابر دیکھتے ہیں، ایک انسان کے جسم کو اسٹڈی کیا جائے تو کتنی کتابیں اس پہ لکھی جا چکی ہیں، آپ کو جانوروں کو شہد کی مکھی پہ کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، کسی مکھی چیونٹی کے اوپر پہ ریسرچ کی گئی کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، یہ اللہ کی تخلیق چل رہی ہے نا، کہ اس نے کیسے سسٹم بنایا ہے، اس کے اندر کون سے میکینزم چل رہے ہیں، اتنی اتنی چھوٹے چھوٹے سے کیڑے مکوڑوں کی کتابیں ڈھیر لکھی، تو اللہ کی اگر ساری قدرت کا بیان ہو، ابھی ہمیں ساری قدرت پتہ بھی نہیں، تو یہ پلانٹ ارتھ پہ چھوٹے سے سیارے پہ کیا کیا اللہ نے کائنات میں بنا رکھا، تو ما نفدت کلمات اللہ، سورۃ حق میں بھی اس سے ملتی ہوتی آیت دیکھیے آپ، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں تمہیں پیدا کرنا اور نہ ہی تمہیں دوبارہ اٹھانا، الا مگر کنفس واحدہ، ایک شخص کی طرح ہے، تم سب کے سب کو پیدا کرنا، تو سارے انسان، یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، لگ لیے تو ایسے ہی جیسے ایک شخص کو پیدا کر کے ایک شخص کو دوبارہ اٹھانا،
ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن پر، داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو. کلو یجری الی اجل مسمى، کلو یجری الی اجل مسمى، سب کے سب چلتے ہیں ایک مقرر وقت تک، یعنی ہر ایک چیز کی حرکت اس کی موت کے وقت تک جاری رہے گی، پھر رک جائے گا وہ. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو کرتے ہیں وہ باخبر ہے. ذَلِكَ، یہ بات، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت حق ہے، اور بے شک وہ جو پکارتے ہیں اس کے سوا الباطل، وہ سب باطل ہیں، ان کا کوئی کمال نہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ قدرت اللہ کے کلمات کہ اللہ حق ہے، سچ ہے، نے سب کچھ بنایا ہے. باطل چیزوں کے اوپر آپ کتنا بیان، خود دیکھیں کہ جو باطل ہستی ہیں ان پہ کیا کچھ لکھا گیا ہے، کیا کچھ آپ لکھ سکتے ہیں ان کو. حضرت عیسیٰ کے کمالات لکھیں، کیا لکھیں گے حضرت عیسیٰ کے؟ کتنی کتابیں لکھی، کتنے فنکشن کے. آپ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ نے چیونٹی بنائی ہے، جب حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں نا، وہ عیسیٰ نے تو نہیں کہا لیکن اللہ کا بیٹا کہتے، انہوں نے کوئی کتاب لکھی کہ حضرت عیسیٰ نے یہ مخلوقات بنائی ہیں، یہ والے فنکشن کی، یا کوئی بت کے اوپر لکھا گیا؟ اللہ حق ہے، اللہ رب العزت حق ہے. ون اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی بلند ہے اور بہت بڑا ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں ساتھ اللہ کی نعمت کے. لیریکم من آیاتی، تاکہ وہ دکھائے اپنی نشانیوں میں سے. ان فی ذلک لآیات لصبار شکور، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں واسطے ہر ایک بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے. تو یہ اللہ کی رحمت سے ہی چلتی ہیں کشتیاں، ہواؤں میں جو ایروپلین اڑ رہے ہیں اور سمندر میں اتنے بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب چھا جاتی ہے ان پر ایک موت صائبانوں کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے ہو کر اسی کے لیے دین کو. تو جب وہ نجات دیتا ہے ان کو خشکی کی طرف فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بعض اعتدال برت، کچھ رویے ہوتے ہیں مشکلوں سے نکلنے کے بعد. یہ تو اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے، ان کے حوالے سے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ہم پر جب کبھی مشکل آتی ہے تو اس مشکل سے نکلنے کے ہمارے کچھ طریقے ہوتے ہیں. تو جب وہ مشکل سے، جیسے کوئی بڑی بیماری لگ گئی، کوئی کینسر تھا، کوئی ایڈز ہو گیا، ویسے ہی آپ عرصہ طویل 3 3 4 4 سال بیمار رہے، اب آپ بیماری کے بعد صحت ہوئی، تو کچھ مقتصد ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ درمیانہ روی، مقتصد، اعتدال پرست ہو جاتے ہیں. اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. وما یجد بآیاتنا الا کل فتار فکور، اور نہیں انکار کرے گا ہماری آیات کا مگر ہر غدار ہونا. تو کچھ تو یہ ہوتے ہیں کہ ہاں شکر ادا کر رہے ہیں، مقتصد ہو گئے، لیکن پھر ہٹ گئے، پھر شکر کر لیا، پھر ہٹ گئے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ نیکی ہمیں ملی، بہت بڑی نیکی ملی، اللہ نے مجھے صحت دے دی، اب میں تو کبھی یہ والا کھانا نہیں کھاؤں گی، اس سے میری طبیعت خراب ہو جاتی. اور جب آہستہ آپ صحت کے عالم میں 2 3 سال رہے تو آپ نے دوبارہ وہی کھانے شروع کر دیے، لیکن پھر آپ کو پھر کھانے کھا لیے. دنیاوی مثال سے سمجھیں تو درمیانہ روی میں رہے آپ. اور کچھ کیا کرتے ہیں، خطارین کفور، جو بالکل ہی غدار اور ناشکرے ہو جاتے ہیں. پھر ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً ہی ناشکر، سارے کا سارا کریڈٹ مشکل سے نکلنے کا کسی اور کو دے دیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، اور ڈرو اس دن سے نہ کام آئے گا باپ اپنے بچے کو، اور نہ بچہ بدلہ دینے والا ہے اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی. یعنی کوئی مولود کا لفظ آ رہا ہے، مطلب بچہ، بچے کے لیے تو ماں باپ سب کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو آگے رکھ دیتے ہیں کہ ہمیں مارنا ہے تو ہمیں مار دو، ہمارے بچے چھوڑ دیں. لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ نہ باپ بچے کے کام آئے گا، نہ بچہ باپ کے کام آئے گا. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تو اس کو دنیا کی زندگی. اللہ کا وعدہ کہ سچا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، موت آنی ہے، حساب کتاب. تو دنیا میں اتنے مگن نہیں ہو جانا، دھوکے میں نہ ڈالیں، دنیا میں اتنے نہیں مگن ہو جانا کہ اللہ کو بھول جائے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو دھوکے باز شیطان. تو دنیا کی رونقیں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں، اور شیطان پھر امیدیں دلاتا ہے. ابھی تو بہت جینا ہے، ابھی تو میں دادی نانی ہو کر مروں گی، میں اپنے شاید پوتا پوتیاں کی شادی کروں. اب آپ خود دیکھیں کہ ایک نسل میں اگر 10 بہن بھائی ہیں تو 10 بہن بھائی میں جو پوتا پوتی کی شادی میں شرکت کرنے کی عمر تک باقی رہتے ہیں تو 4 یا 3 یا 5 باقی رہتے ہیں، ان میں سے 4 5 تو چلے ہی جاتے ہیں اس عمر سے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس ہے علم قیامت کا، اور وہ اتارتا ہے بارش پر، وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی شخص کیا کچھ کمائی کرے گا کل. یہ مفاتیح الغیب کہلاتی ہیں. 5 چیزیں ہیں جو خاص کر کے اللہ کے پاس ہیں. ایک تو قیامت کب آئے گی، ایک بارش کب برسے گی، اور ماں کے پیٹ میں جو آیا ہے وہ کیسا ہے، خوش شکل ہے، بد شکل ہے، اس کی قسمت کیا ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے،
वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिब, और कोई इंसान कल क्या करेगा। चौथी चीज वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यिल अर्दि तमूत, और पांचवी चीज कि कोई शख्स किस जगह जाकर मरेगा। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला इन वाला है, बाखबर है। सूरत सजदा करते हैं हम, ये भी मक्की सूरा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन, नाज़िल करना है किताब का, नहीं कोई शक इस किताब में। ये रब की तरफ से है, जो रब कहाँ का है, अल आलमीन, तमाम जहानों का रब है। अब यक़ूलून इफ्तरा, क्या वो कहते हैं इसने घड़ लिया है इसको, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान लिख लिया है। बल हुवल हक़, बल्कि वो हक है, मिन रब्बिक, तेरे रब की तरफ से। लितुनज़िरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीर, ताकि तू मुतनब्बे करे ऐसी कौम को, नहीं इनके पास कोई डराने वाला आया तुझसे पहले। लअल्लहुम यहतदून, शायद कि वो हिदायत पा जाए। ये नबी का मकसद और किताब का मकसद इन आयत में बताया जा रहा है। अल्लाहु लज़ी खलक़ समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, और अल्लाह वो ज़ात है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, और जो कुछ भी इन दोनों के दरमियान है 6 दिनों में। अब इन दिनों की क्या तादाद है, तादाद से मुराद क्या मिकदार है, ये हमें नहीं पता कितने बड़े दिन थे या छोटे। तुम मुस्तवा, फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पर। मा लकुम मिन दुनिही मिन वली वला शफी, नहीं तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई दोस्त मददगार और ना ही कोई सिफारिशी। अफला ततज़क्करून, क्या फिर तुम नहीं नसीहत पकड़ते। ये सूरह सजदा जो है ना, सूरह मुल्क और सूरह सजदा सोने से कबल पढ़ा करते थे। ईशा की नमाज में भी पढ़ सकते हैं, अगर आप हिफ्ज कर लें तब भी ये पूरे पूरे सुन्नत पे इंशाल्लाह अमल हो जाएगा। और इसमें तहज्जुद का तज़किरा है, सोने से पहले एक रिमाइंडर भी हो जाता है कि तहज्जुद की क्या फजीलत है। आयत नंबर 5, युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्द, वो तदबीर करता है मामलात की आसमान से जमीन तक, यानी जुज़वी नहीं कुल्ली तदबीर चल रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक। एक पूरा चेन सिस्टम है जिसको अल्लाह ताला जिसको मैनेज कर रहे हैं। फिर चढ़ता है इसकी तरफ ऐसे दिन में इसकी मिकदार 1000 साल के बराबर है, यानी जो फरिश्ते हैं वो जो आसमान तक का ट्रैवल है जो उनका, वो 1000 साल का ट्रैवल है। जितना इंसान अगर ट्रैवल करे तो उसको 1000 साल लग जाए। इस सुबह शाम फरिश्ते आ जा रहे हैं, 1000 ईयर्स का ट्रैवल सुबह शाम का। जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, इसका जो सुबह और शाम है, उस टाइम में वो 1000 साल का सफर तय कर लेते हैं, इतनी तेज है सफर तय कर लेते हैं। या दूसरा ये एजाजुल कुरान में से भी कि उस जगह टाइम डिफरेंट है। ये साइंस हमें अब बताती है कि जैसे जैसे आप हर प्लेनेट पे टाइम डिफरेंट, आसमानों पे टाइम डिफरेंट है। तो ये दोनों चीजें इसमें शामिल हो गई। ज़ालिका आलिमुल गैबि वश्शहादा, ये है जानने वाला गायब और हाजिर का, और अल अजीजुर रहीम, गालिब और रहम फरमाने वाला है। अल्लज़ी अहसना कुल्ला शैइन खलक़ा, खलक़ा, अच्छा अल्लाह अल्लाह वो ज़ात है जिसने अच्छा बनाया हर चीज को, पैदा किया इसको, और इब्तिदा की इंसान की तख्लीक की मिट्टी से, फिर इसने बनाया इसकी नस्ल सत से पानी के। ये हम सारी देख कर आ चुके हैं पीछे, जो कि महीन हली हकीर होता है, ये नुतफा। तुम सवाहू, फिर दुरुस्त किया इसको और फूंक दी इसमें अपनी रूह में से, और बनाए तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल। कलीलम्मा तशकुरून, कितना कम है जो तुम शुक्र अदा करते हो। और उन्होंने कहा, क्या जब हम गुम हो जाएंगे जमीन में, इन्ना लफी खल्किन जदीद, क्या फिर हम दोबारा से बनाए जाएंगे। बल हम बिलिकाई रब्बिहिम, बल्कि वो अपनी रब की मुलाकात के इनकारी हैं। ये सवाल पूछने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए जब उनको पता है कि पहली दफा में क्या था, मैं गंदे पानी के नुतफे से बनाया गया, तो जो मुझे उस गंदे पानी से बना सकता, तो वो जब मेरा पूरा सांचा बन गया, मैं मिट्टी में हल हो गया, तो क्या मैं मुझे वो दोबारा नहीं बना सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने, बल हुम बिलिकाई रब्बिहिम, बल्कि वो अपने रब की मुलाकात के। असल मसला ये, वो आखिरत को फेस नहीं करना चाहते, वो जिंदगी पाबंदियों के साथ नहीं गुजारना चाहते। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली कि नहीं, आखिरत है ही नहीं, बस मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करूं, जब मैं मर जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा। ये एक तरह का झूठ है, ये एक शतरमुर्ग वाला बिहेवियर है। तो वो खतरा देख के अपनी जमीन के अंदर अपनी गर्दन दबा लेता है कि मैं देखूं ही नहीं। कबूतर वाला बिहेवियर है कि जो बिल्ली को आते हुए देखकर आंखें बंद कर देता है। नुकसान तो कबूतर शतरमुर्ग का ही होता है ना। कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन, कह दीजिए कि मौत करेगा तुमको मौत का फरिश्ता जो मुकर्रर किया गया तुम्हारे लिए। वुक्किला बिकुम, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, जिस जिस फरिश्ते ने आना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ड्यूटी असाइन कर चुके हैं, मुकर्रर किया गया। वुक्किला, फिर अपने रब की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वलौ तरा इदल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना वसरना वसमिअना फरजिअना सालिहन इन्ना मुक़िनून, काश के तुम देखो जब मुजरिम झुकाए हुए होंगे अपनी सरों को अपने रब के पास, तो कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, अब सरना, देख लिया हमने, वसमिअना, और सुन लिया हमने, फरजिअना, बस लौटा दे हमको, नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून, हम अमल करें अच्छे, बेशक अब हम यकीन करने वाले हैं। वलो शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदा, और अगर हम चाहते अलबत्ता हम दे देते हर नफ्स को इसकी हिदायत। लेकिन मेरी बात सच हो गई, अलबत्ता मैं जरूर भर दूंगा जहन्नम को जिनों से और इंसानों से अजमाइन, सबके सब।
یعنی میری تقدیر غالب آ گئی، میں نے ہدایت کے راستے کھولے تھے، میں زبردستی ہدایت نہیں دیتا، تو جس نے جہنم میں گرنا ہے وہ گر کے رہے گا۔ فذوقو، تو چکھو بوجہ اس کے جو تم بھول گئے میری ملاقات کو، یومکم ھذا، اس دن کی، انا نسیناکم، بھی بلا دیں گے تم کو، وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور چکھو عذاب ہمیشگی کا بوجہ اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر وہ لوگ جب نصیحت کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے، ہر سجدہ، وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔ یعنی قرآن سن کر کیا ہوتا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ، ایمان والوں کا رویہ، ہر سجدہ وسبحوا بحمد ربهم، یہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کے حمد کی، اور وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو، ان کے جسم بستر کے ساتھ بے وفائی کرتے، تتجافى، الگ رہتے ہیں تہجد کے وقت، کہ بستر جو ہے انہیں بڑا بلاتے ہیں لیکن وہ بے وفائی کر دیتے ہیں ان کے جسم بستروں کے ساتھ۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے اور امید سے۔ ومما رزقناهم ينفقون، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، نہیں پس نہیں جانتا کوئی نفس جو چھپایا گیا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جنت سے حائز ہے، چھپایا گیا۔ جزاء بما كانوا يعملون، لیکن کیا ہے، عمل کرنا ہے، جزاء بدلہ ہے، بما كانوا يعملون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، تو جو کوئی ایمان لائے گا تو کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ لا يستوون، نہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے باغات ہیں، ٹھکانہ ہے، کون سا؟ نزلا بما كانوا يعملون، مہمانی کے طور پر، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ واما الذين فسقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فمأواهم النار، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كلما ارادوا ان يخرجوا منها، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے وہ نکل آئیں اس سے، اعیدوا فیہا، لوٹائے جائیں گے اس میں۔ وقیل لهم، اور کہا جائے گا ان کے لیے، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، چکھو آگ کا عذاب جس کے ساتھ تم جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو ادنا عذاب، بڑے عذاب سے پہلے، یعنی دنیا کا عذاب ملے گا آخرت کے عذاب سے پہلے، یعنی قتل، قید، قحط جو اہل مکہ پہ آئے بھی، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی وہ جو چھوٹے عذاب آئے وہ اس لیے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ ومن ازلم، اور کون زیادہ بڑا ظالم اس سے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ذریعے پھر اس نے منہ موڑ لیا ان سے۔ ان من المجرمین منتقمون، بے شک مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ ولقد آتینا موسیٰ الکتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، بس نہ تم ہو جانا اس کی ملاقات کے بارے میں شک۔ کیا مراد ہے یہاں کہ کتاب ملنے پر شک نہ کریں، ٹھیک ہے، شک۔ اور دوسری کیا مراد ہے، حضرت موسیٰ سے ملاقات میں شک۔ معراج پہ ملاقات کروائی گئی نا حضرت موسیٰ نے کی، تو بول بول کے نمازیں ہماری 50 سے 5 کرانی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہماری خوش قسمتی حضرت موسیٰ کو دیکھیں، جو ہم ان سے کہیں ان کا شکریہ کریں کہ ہم نے تو 5 بڑی مشکل سے پڑھی، آپ نے 50 کی 5 کروا دی، بہت مہربانی آپ۔ تو یہاں پہ ہو رہا ہے کہ تم کتاب ملنے کے بعد کسی شک میں نہ پڑ جانا، اور موسیٰ سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہ پڑنا۔ وجعلناہ، اور بنایا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ یا تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے، باقی پھر بعد میں جو قرآن آیا وہ پھر سب کے لیے ہدایت ہوگا۔ تو بنائے ہم نے ان میں سے، کن میں سے؟ حضرت موسیٰ کے بعد ائمہ، کچھ امام، یہدون بامرنا لما صبروا، وہ رہنمائی کرتے ہیں ساتھ ہمارے حکم کی جب انہوں نے صبر کیا۔ تو رہنمائی کا کام، کسی کو ہدایت کی طرف لانے کا کام کس کے ساتھ ہے؟ صبر کے ساتھ۔ وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ تھے ہماری آیات کے ساتھ یقین رکھتے، یعنی قرآن پر پکا یقین اور صبر، یہ دو کام دائی کے لیے ضروری ہے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک رب تیرا وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان کے دن اس معاملے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی مذہبی اختلافات کا فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان کی کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، وہ چلتے پھرتے تھے ان کے گھروں میں، یعنی یہ اہل مکہ جو ٹریول کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے خاندان۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، فلا یسمعون، کیا بھلا وہ سنتے نہیں ہیں، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو بنجر زمین کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ کھیتی، کھاتے ہیں اس میں سے ان کے مویشی اور ان کے نفس، یعنی خود بھی کھاتے ہیں۔ فلا یبصرون، کیا بھلا وہ دیکھتے نہیں۔ ویقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو تم کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تم ہمارے ہاتھوں پٹائی کیوں کھاتے رہتے ہو، ہم تم پہ ظلم کرتے ہیں، کوئی آسمان سے عذاب نہیں ٹوٹ پڑتا، تو مطلب ہے تم سچے نہیں ہو۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينذرون،
کہہ دیجئے کہ فیصلے کا دن، قیامت کا دن نہ فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کیا فائدہ نہیں دے گا؟ ان کا ایمان. ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. عارض عنہم، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کرتے ہیں. منتظر، انتظار کیجئے. انہم منتظرون، بے شک وہ بھی منتظر ہیں. بہت پیاری سورہ ہے. سورہ سجدہ مشاری کی آواز میں سنے، ویسے تو کسی کی بھی آواز میں، مشاری کی آواز میں بہت خوبصورت ہے. سورۃ الاحزاب دیکھ لیتے ہیں، مدنی سورہ ہے. احکامات ہوں گے اس میں، تھوڑی سی تفصیل طلب ہوگی. سورہ احزاب، احزاب حزب ہے، حزب لشکر کہتے ہیں. حزب کی جمع ہے. 5 ہجری میں یہ نازل ہوئی. غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے نام سے جو مشہور ہے. اس دور میں یہ نازل ہوئی. اور اس میں ہوا کیا تھا کہ اہل مکہ نے آخری ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ بڑا حملہ کیا تھا مسلمانوں پر. ارد گرد سارے مشرک قبائل کو جمع کر لیا تھا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ مدینے جا کر ایک دفعہ ساری طاقت ان کی کچل دی جائے. اور یہ تب کا واقعہ ہے نا، لیکن جب بدر بھی ہو چکی ہے، احد بھی ہو چکی ہے، اس کے بعد کا واقعہ ہے. اور اس وقت مسلمانوں کے حالات بہت خراب تھے. ڈسکشن ہوئی، حضرت سلمان فارسی وہاں موجود تھے جن کا تعلق فارس سے تھا. تو وہاں پہ ان کی جنگی ٹیکنیک ہوتی تھی کہ وہ خندق کھود دیا کرتے تھے. تو پھر مدینے کے ارد گرد کچھ جگہ تو پہاڑوں سے پروٹیکٹڈ تھی، اور کچھ جگہ پہ جو ہے خندق کھودی گئی. بہت سخت وقت تھا مسلمانوں کے اوپر، بھوک پیاس اور شدید سردی، شدید سردی. اور اس میں خندق کی کھدائی کی گئی. اور پھر انہوں نے آ کے کفار جو تھے، انہوں نے پھر اپنے لشکر قیام کر لیا وہاں پہ، اور پالیسی بناتے رہے کس طرح سے اس خندق کو عبور کیا جائے. پھر اللہ کافی دنوں محاصرہ، اور وہاں مدینے کے پیچھے سے یہودی تنگ کر رہے تھے، کیونکہ مدینے میں صحابہ کرام کی بیویاں، بچے، عورتیں تھیں ساری وہاں پہ. مرد تو سارے یہاں آئے ہوئے تھے. کچھ کی خیر ڈیوٹی وہاں پہ تھی مردوں کی، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر. پیچھے سے یہودیوں کی طرف سے خوف تھا. یہودی آ کے ان سے مل رہے تھے، ان سے چال بازیاں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف. بہت سخت ٹائم تھا مسلمانوں پر، بے انتہا سخت. انہوں نے جب یہ جنگ پھر ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے تیز ہوا چلائی. تیز ہوا سے ان کی ہانڈیاں پلٹ گئیں، جانور بدک کے بھاگ گئے، مٹی اڑ اڑ کے ان کی آنکھوں میں گھسی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور یہ واپس پلٹ گئے. اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ نہیں آئے، اب ان کی طرف سے بے فکر ہو جائے. اس سینیریو میں اس کو سمجھتے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. ولا تطیع الکافرین، اور نہ اطاعت کیجیے کافروں کی، والمنافقین، اور منافقین. ان اللہ کا عالم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کیجیے اس وحی کی، جو پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، قرآن کی پیروی. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. اور توکل کیجیے اللہ پر، اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز. نہیں بنایا اللہ نے کسی شخص کے لیے 2 دلوں میں سے، اس کے پیٹ میں، یعنی کسی مرد کے لیے دل میں 2 پیٹ نہیں، 2 سینے میں 2 دل نہیں ہے. پیٹ سے مراد جوفی، جوف کہتے ہیں خالی حصے کو نا، چیسٹ جو ہے ہمارا. جس طرح سینے میں 2 دل نہیں ہوتے نا، اسی طرح 2 مائیں بھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ آگے اب کیونکہ مدنی سورہ احکامات وغیرہ دیے جائیں گے، تو آگے جب آپ اس بات آگے ابھی آپ کو سمجھ آئے گی. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہیں اس نے بنائی تمہاری بیویاں وہ جو تمہیں زہار کرتے ہوئے ان سے مائیں کرتی. مطلب عربوں میں ایک طریقہ رائج تھا کہ زہار کیا جاتا تھا جب طلاق دینی ہو. زہار کیا کرتے تھے؟ جب بالکل پکی طلاق دینی ہو، جس طلاق بائنہ کہتے ہیں، جس کے بعد کوئی رجوع کا اختیار نہیں ہوتا، تو وہ کہتے تھے انتی علیہ کظاہر امی. بیوی کو کہتے تھے کہ تم میری طرح ہو، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہو. تو یہ الفاظ کہہ دیا، نہیں زہار کر لیا، طلاق ہو گئی، اور بائنہ ہو گئی طلاق. تو جو ہم جسے کہتے ہیں نا 3 طلاقوں والا حساب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس رسم کو ختم کیا جا رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح مرد کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، یعنی اس کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی، ایسی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دیا تو وہ ماں ہوگی. نہیں، وہ ماں نہیں ہوگی. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. دوسری چیز جو ختم کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنا. یہ بھی وہاں رواج تھا کہ کسی کو بھی منہ بولا بیٹا بنا لیا، اس کو وراثت میں بھی شامل کر لیا کرتے تھے. تو اب وہ بھی اسلام میں اس کو چیز کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ آپ اپنی بہو سے اگر بیٹا مر جاتا ہے تو وہ اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے نا، سسر. لیکن پھر آگے جو اس میں احکامات آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منہ بولے بیٹے تھے، تو زید بن حارثہ، ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن سے کروا دی تھی. تو پھر اللہ رب العزت جب انہوں نے ان کو طلاق دی، تو اللہ رب العزت نے ان کا نکاح خود حضرت زینب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کے اس رسم کو بھی ختم کیا کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹا جیسا نہیں ہوتا، تاکہ طالقہ یا بیوہ سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، تو سب کر سکتے. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہیں بنائے تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارے بیٹے. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ، یہ بات ہے تمہاری، تمہارے منہوں کی بات. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ، اور اللہ تعالیٰ
حق کہتا ہے اور وہ رہنمائی کرتا ہے راستے کی طرف. ادعوہم، پکارو ان کو ان کے باپوں کے نام سے. یعنی جو منہ بولے بیٹے ہیں اب ان کو کس سے پکارنا؟ ان کے باپ کے نام سے پکارو. اپنے نام نہیں. پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا نا، پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا. یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک. پھر اگر نہیں تم جانو ان کے باپوں کو تو بھائی ہیں تمہارے دین میں. کچھ غلاموں کو بھی بنا لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت زید حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پہ ایک طرح سے گفٹ کیا تھا یہ کہنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں پھر بیٹا ہی بنا لیا. پھر کیونکہ وہ نسلاً غلام نہیں تھے تو ان کے پیرنٹس ڈھونڈتے ہوئے آ گئے انہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ تم جانا چاہتے ہو ماں باپ کے ساتھ تو چلے جاؤ، میرے ساتھ رکنا چاہتے ہو رک جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ رکنا چاہوں گا. تو وہ بیٹے کی طرح ہی رہتے تھے. پھر یہ مدنی دور میں آ کر 10 سال وہاں پہ اس طرح سے رہے وہ. تو پھر اب آ کے یہاں پہ 5 ہجری یعنی مدینہ آنے کے بھی 5 سال بعد جو ہے 5-6 سال بعد یہ پھر حکم آیا. تو وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں اور دوست ہیں تمہارے. اور نہیں تم پر کوئی گناہ اس معاملے میں پتہ کی تم نے ان کے ساتھ. جن باتوں پر تم سے بھول ہو گئی جو گزر چکی ہے ان میں کوئی پتہ نہیں، لیکن آگے جو ہے تم نے اس کو اسی طرح رکھنا ہے. ولیکن ما تعمدت قلوبہم، لیکن جو جان بوجھ کر کریں دل تمہارے. یعنی جیسے کہ جو پہلے بھول ہو گئی یا بھول سے کوئی غلطیاں ہو گئی تو ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے آپس میں بھائی بہن، لیکن جان بوجھ کے اب غلطیاں نہ کرو. یا ویسے بھی ایک جنرل رول دیا جا رہا ہے کہ جب بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ غلطی ہو گئی اس کے لیے معافی تلافی، لیکن جان بوجھ کر جو آپ کام کریں گے گناہ کریں گے ان کے لیے پھر پوچھے جانے والی بات ہے. وقان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تر ہے مومنوں میں ان کے نفسوں میں سے. سب سے اوپر مسلمانوں میں رتبہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں کون ہیں؟ وہ مومنین کی مائیں ہیں. اور رحم والے رشتے ان میں سے بعض زیادہ نزدیک ہیں بعض کے اللہ کی کتاب میں. یعنی منہ بولے سے زیادہ، منہ بولے بیٹے یا منہ بولے بہن بھائی یا جو کچھ بھی ہے، ان سے زیادہ قریب کون سے رشتے ہیں؟ جو اللہ کی کتاب میں ہیں، یعنی جو آپ کے خونی رشتے ہیں. من المومنین، مومنین میں سے، اور مہاجرین میں سے. اب مومنین اور مہاجرین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کے اخوات بھی کرائی تھی. ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا تھا. تو اس میں بھی لوگ اتنے زیادہ شدید ہو گئے کہ انہیں یہ لگا کہ ہم نے وراثت میں بھی تقسیم کرنا ہے ان کو. تو اس کی بھی پھر یہاں اصلاح کر دی گئی کہ نہیں، وہ اخوات کا جو بھائی چارہ کروایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ بس اس وقت کے لیے تھا. جو اصل وراثت کے احکامات ہیں، جو تعلق ہے، جو قرابت داری ہے، وہ خونی رشتوں کی ہی ہے. ٹھیک ہے. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم طرف اپنے بھائیوں کے لیے کوئی بھلائی کر دو. یعنی وصیت کے ذریعے تم انہیں دے دو. تمہارا کوئی منہ بولا بیٹا ہے، وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، لیکن وصیت کا تو تمہارے پاس اختیار ہے. تو جو اماؤنٹ بچتا ہے وصیت کے لیے اس میں سے تم اپنے منہ بولا بیٹوں کو، یا تم نے کسی سے اخوات کر لیے، بھائی چارہ کیا ہوا ہے، تمہارے دل میں اس کی محبت ہے، تم اس میں سے پیسے دے دو اس کو. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، بے شک یہ بات کتاب میں ہے لکھی ہوئی. یعنی پتھر پہ لکیر والی بات ہے. یہ احکامات اب ان میں تبدیلی نہیں ہے. اور جب لیا ہم نے نبیوں سے، یعنی سارے پیغمبروں سے، پکا عہد ان کا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور لیا ہم نے ان سے عہد پکا. کیا تھا؟ یہ 5 بڑے بڑے پیغمبروں کے نام یہاں بیان ہوئے. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں اولو العزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اولو العزم یعنی پکے عزم والے 5 پیغمبر تھے. ان سے عزم کیا لیا تھا؟ یہ کہ خود بھی اللہ والے بنیں گے اور دوسروں کو بھی پیغام پہنچائیں گے، دوسروں کو بھی اللہ والا بنائیں گے. لیسألہ، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں. اور اس نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب دردناک، یعنی جو اس وعدے سے پھر جائے گا اس کے لیے عذاب دردناک ہے. اور جب سچوں سے سوال کیا جائے گا، یعنی جب ان اولو العزم سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے یہ عہد پورا کیا ہے نہیں، تو سوچیں جو جھوٹوں سے سوال کیا جائے گا تو کیا حال ہوگا. یعنی اللہ کے حساب کتاب کتنا پرفیکٹ، کتنا برحق ہے، حق کے ساتھ ہے کہ وہ پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے. یا یہ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے جب آئے تمہارے پاس لشکر. یہ اب وہیں پہ جو ہم نے غزوہ خندق کی بات کی اس حوالے سے آیات شروع ہو رہی ہیں. جب آئے تمہارے پاس لشکر تو بھیجی ہم نے ان پر ایک آندھی تیز، وجنود لم تروها، اور کچھ لشکر نہیں تم نے دیکھا. تو آندھی بھی آئی اور فرشتے بھی اترے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا. یعنی جو خندق کھودنے کا عمل تھا، کچھ کھانے کو نہیں تھا، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے صحابہ کرام نے کہ پیٹ دبا رہے تو ہمیں ذرا بھوک کا احساس ہونا. تو جب انہوں نے پیٹ کھول کے دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا پیٹ کھولا تو اس کو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ اور زیادہ، کیونکہ جتنا بڑا رتبہ تھا اتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی 2 لوگوں جتنا چڑھتا تھا، اس میں اتنی ہوتی. تو یہ رتبات کے ساتھ قربانی ہے، قربانی کے ساتھ اجر ہے. اذا جاؤکم من فوقکم، جب وہ آئے تمہارے پاس تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، یعنی مدینے کے مشرق سے بھی آ گئے، مغرب سے بھی آ گئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کج ہو گئی تمہاری نگاہیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے تمہارے دل حلق کو، وَتَظَنُّونَ،
اور تم گمان کر رہے تھے باللہ الظنون، اللہ کے بارے میں بہت گمان کر رہے تھے، جتنے لوگ تھے اتنے گمان کیا، اب تم مر گئے، اب تو پھنس گئے۔ جو ایمان والے پکے تھے ان کے گمان الگ طرح کے تھے، جو تھوڑے سے کمزور ایمان والے تھے ان کے گمان الگ طرح کے تھے۔ مطلب حالات اتنے سخت ہو گئے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا، کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اسی جگہ پر آزمائے گئے سب مومن، وزلزلوا، اور ہلا مارے گئے، زلزالا شدیدا، ہلا مارا جانا شدید۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافقین کہہ رہے تھے، تقریباً 70-80 منافقین تھے جو اس وقت میں شامل تھے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافقون کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی کمزور ایمان والے بھی شامل ہیں، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے تو رسول نے کوئی اچھا وعدہ نہیں کیا، جھوٹا وعدہ کیا، دھوکہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، دھوکہ کیا تھا کہ کامیابی ہونی ہے ان کی، جو ایمان لائے گا اسے جنتیں ملیں گی، اسے کامیابیاں ملیں گی دنیا میں۔ اور کیا ہے خاص کر کے، تو جنرل بات ہے، تو خاص کر کے کیا ہے، جب پتھر کھود رہے تھے نا تو ایک بہت بڑا پتھر آ گیا جو آپ سب جب خندق کھود رہے تھے تو وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو صحابہ کرام نے آپ سے وسلم کو بلایا کہ پتھر نہیں ٹوٹا، آپ سے وسلم کو اس پہ پہلی ضرب ماری، پہلی چوٹ ماری، تو شام کے محلات اللہ جو سپر پاور ہیں، 2 منٹ پیچھے پڑے، وہ محلات جو رومی اس کے تھے بادشاہ کے، وہ فتح ہوتے ہوئے اللہ نے دیکھا آپ سے وسلم نے اس میں اس وقت مسلمانوں کو کس طرح سے تم فتح کرو گے۔ پھر دوسری چوٹ ماری تو وہ جو دوسرے تھے محلات دوسری سپر پاور کے، وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے منافق آنے کو کچھ ہے نہیں، اور باتیں وہ کر رہے ہیں کہ شام فتح ہو جائے گا اور روم فتح ہو جائے گا اور ایران فتح ہو جائے گا۔ ایران تو پھر اس وقت نام نہیں تھا اس کا، تو کہتے ہیں دھوکے کی باتیں ہیں اس میں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب کہا ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے کہ اے اہل یثرب، یعنی لا مقام لکم، نہیں کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی یہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تمہارا، فارجعوا، لوٹ آؤ، یعنی اسلام کے نام پر دھوکہ ملا ہے، چلو واپس چل۔ یعنی آپس میں ایک تو میں نے بھی بتایا کہ دونوں طرف سے پریشانی، مدینے میں بھی اور ادھر لشکر کھڑے ہیں، بیچ میں جو فوج ہے اس کے اندر بھی پریشانیاں چل رہی ہیں، وہاں بھی منافقین کیا کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ وہ یہ تعظیم اور اجازت مانگ رہا تھا ایک گروہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہہ رہے تھے اِنَّ بُیُوتُنَا عَوْرَةٌ، بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، مطلب وہ چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں محاذ کو، تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ نہیں وہ غیر محفوظ تھے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، نہیں وہ چاہتے تھے مگر فرار ہونا، ولو دخلت، اگر وہ داخل کیے جاتے ان پر ان کے اطراف سے، پھر وہ سوال کیے جاتے فتنے کا، البتہ وہ آ جاتے اس کی طرف، اور نہ وہ انتظار کرتے اس کا مگر بہت تھوڑا ہے، یعنی اگر فوجیں ان کے گھروں میں داخل کر دی جاتی تو کیا ہوتا، اور تو کیا یہ نہیں لڑتے نا تب بھی، تو یہ صرف بہانہ بنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور البتہ تحقیق انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے پہلے، نہیں وہ پھیریں گے پیٹھیں، اور ہے اللہ کا عہد پوچھا جانے والا، یعنی منافقین کی جو صفت ہے وعدہ خلافی کی وہ نظر آ رہی ہے یہاں۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو بھاگنا، اگر بھاگے تم موت سے یا قتل سے، وَإِذًا لَا، وَإِذًا، اور تب نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت ہو، گھروں میں جا کر بھی موت سے فرار چاہتے کتنا جی لو گے، اس کو مقرر ہے مرنا تو ہے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اور کہہ دیجیے کہ کون ہے وہ جو بچائے گا تم کو اللہ سے، یعنی اگر تم یہاں سے بھاگ کر جانا چاہتے ہو محاذ چھوڑ کر بھی، اور اللہ نے تمہیں پکڑنا چاہا تو تمہیں اللہ سے کون بچائے گا، گھروں میں بچ جاؤ گے۔ ان اراد بکم سوء، اگر اللہ نے ارادہ کر لیا تمہارے ساتھ برائی کا، یعنی کسی عذاب کا، یا ارادہ کیا تمہارے ساتھ رحمت کا، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، اور نہ وہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 18 پہ جائیے۔ قل یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین، کہہ دیجیے کہ تحقیق جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو تم میں سے اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے، چلو آؤ ہماری طرف، لما الینا، یعنی کچھ ایسے ہیں جو خود تو جانا چاہتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی کہہ رہے ہیں چلو چلتے ہیں یہاں سے، ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور نہ وہ آئیں گے لڑائی کو مگر بہت تھوڑے، اشیحۃ علیہم، بخیلی کرتے ہوئے تم پر، یعنی خود بھی کچھ نہیں کر رہے دوسروں کے بھی حوصلے پست کر رہے ہیں۔ تھوڑے کیوں ہیں یہ منافقین؟ کیونکہ دکھاوے کو آتے ہیں نا، تاکہ مال غنیمت میں حصہ مل جائے ہے نا، ایک تو بہانے کر کے رک جائیں، تو آ بھی رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے مسلمان جیت گئے تو مال غنیمت ملے گا تو اس میں حصہ بھی چاہیے، تو وہ آ رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر جب آتا ہے خوف، تم دیکھتے ہو کہ وہ نظر کرتے ہیں آپ کی طرف، جیسے گھومتی ہیں ان کی نگاہیں اس شخص کی طرح جس کو ڈھانپ لیا ہو موت نے، یعنی خوف کی کیفیت میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرتے کہ بھئی غزوے پہ نکلنا ہے تیاری پکڑو، تو آنکھ میں آنکھ پھرا پھرا کے نا، جیسے تکلیف میں مصیبت میں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے تھے منافقین، مطلب ایک دوسرے کی طرف یہ کہتے تھے لو یہ اب حکم آ گیا، انہیں ایسا لگتا تھا جیسے موت کا حکم آ گیا ان کے لیے۔ وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب وہ چلا جاتا ہے خوف ان سے، سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَتِهِمْ حِدَادًا أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، اور جب
چلا جاتا ہے خوف، یعنی کوئی غزوے پہ گئے اور کوئی بہانہ بنا کے رک گئے، یا ساتھ بھی چلے گئے، وہاں بھی فساد مچاتے رہے فوج کے اندر، لیکن جیت گئے، اب مال غنیمت مل گیا، تو اب کیا کرتے ہیں؟ بد زبانی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سات زبانوں کے بخیلی کرتے ہیں مال غنیمت کے معاملے میں، یعنی لالچی نہیں ہوتا جیسے انسان کے پاس ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے، زبانیں چلانا، اس کو زیادہ دے دیا اس کو کم دے دیا۔ اولئک لم یؤمنوا فحبط اللہ اعمالهم، یہی لوگ نہیں ہوئے ایمان لاتے تو ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ ہے بات اللہ پر بہت آسان۔ یحسبون الاحزاب، وہ سمجھتے ہیں گروہوں کو، لم یذهبوا کہ وہ گئے نہیں ہیں، یعنی ان کو اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ انہیں یقین نہیں آیا کہ یہ جا چکے ہیں، جب وہ ہوا چلی تو وہ تو چلے گئے۔ وہی یاتی الاحزاب، اور اگر آ جائیں گروہ، وہ چاہیں گے کون؟ منافقین، لو انہم بعدون فی الاعراب، کاش کے بے شک وہ جنگل میں چلے جاتے، بدوؤں کے ساتھ رہتے، وہ پوچھتے پھرتے تم لوگوں کے حالات کے بارے میں، نہیں خبریں سنتے رہے، کل جائیں صحراؤں میں بدوؤں کے ساتھ جہاں وہ ٹکا دکا رہ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کر رہنا شروع کر دیں، اور صرف نیوز لیتے رہیں کہ بھئی اب کیا ہوا، اب جنگ کس معاملے پہ پہنچی۔ ان انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر وہ ہوتے تم میں سے نہ وہ جنگ کرتے مگر بہت کم، ٹھیک ہے، نام لکھوانے کے لیے آ جاتے ہیں، نام لکھوا دیے تاکہ مال غنیمت مل جائے، کبھی جا رہے ہیں، کبھی عذر مانگ رہے ہیں، کبھی گھر ہمارے پریشان ہی کر رہے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ اچھا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، واسطے اس کے جو امید رکھتا ہو اللہ کی ملاقات کی اور یوم آخرت کی، اور یاد کرے اللہ کو بہت۔ اب یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت لیڈر موجود ہیں، آپ نے ایک پتھر باندھا پیٹ کو، انہوں نے دو پتھر باندھے ہوئے، ان کی ذات میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس وقت صبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ کتنا صبر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ملاقات کو یاد رکھو اور اللہ کا ذکر کرو، یہ سخت وقت ایسے ہی نہیں کٹتا، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی کٹتا ہے سخت وقت۔ فلما رأى المؤمنون، جب دیکھا مومنوں نے، اب یہ تو منافقین کا رویہ تھا کہ احزاب دیکھ کے، لشکر دیکھ کے ان کا کیا حال ہوا، مومنین کا کیا رویہ تھا؟ مومنین نے جب دیکھا گروہوں کو، قالوا، کہنے لگے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ جو وعدہ کیا اللہ نے ہم سے اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ وعدہ ورسولہ، اور سچ فرما دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے وعدے کو، یعنی سچ کہا انہوں نے، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایمان والوں پہ آزمائش آئے گی، تو ان کے ایمان پکے تھے، انہوں نے کوئی غلط نہیں سوچا، انہوں نے کہا یہ آزمائش ہے، یہ ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ وما زادہم الا ایمانا، اور نہیں بڑھایا ان کو اس نے مگر ایمان میں اور سپردگی میں، یعنی ان کا ایمان بھی بڑھ گیا مزید یہ مشکل آنے پر، اور وہ مزید ان میں اسلام یا فرما برداری بڑھ گئی۔ جب مشکل آئے، مصیبت آئے، تو رویہ ہمارا کیا ہے؟ بس یہ آپ کو ٹیسٹ دیا جا رہا ہے، خود چیک کریں۔ من المومنین، اور جو ایمان لانوں میں سے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کہا، سچ کر دکھایا جو انہوں نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے اس پر۔ اب یہ کون تھے؟ یہ جو تھے بدر میں جو عذر کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے تھے نا، کوئی نہ کوئی عذر تھا، کچھ تھے ایسے لوگ، پہلے انہیں مانے غنیمت میں شریک کیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی پھر وعدہ کیا تھا کہ اب ہمیں موقع ملے گا تو ہم ثابت کریں گے اپنے آپ کو، تو ایسے لوگ پھر انہوں نے ثابت کیا ایسے موقع پہ۔ ومنہم، تو بعض ان میں سے جو پوری کر چکا اپنی نظر، یعنی پھر وہ شہید ہی ہو گئے۔ ومنہم، اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، نہیں، یہ بھی شہادت چاہتے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور نہیں بدلا انہوں نے بدل دینا اپنے عہد کو، یعنی جو کمٹمنٹ کی تھی وہ ویسی کی ویسی تھے۔ وہاں منافقین ہیں وعدے کے جھوٹے عذر بنا رہے، اور یہ مومنین ہیں وعدے کے پکے موقع پہ وعدہ نبھا رہے ہیں تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، اور عذاب دے منافقوں اگر وہ چاہے، یا مہربان ہو جائے ان پر، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ منافقین پر بھی مہربان ہو جائے گی۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے غفور رحیم۔ اور پھیر دیا اللہ نے ان لوگوں کو، یعنی لشکروں کو جنہوں نے کفر کیا، ساتھ ان کے غصے کے، نہیں انہوں نے پائی کوئی بھلائی، اور کافی ہے اللہ مومنوں کو جنگ میں، اور کافی ہے اللہ قوت والا اور عزیزہ زبردست۔ وانزل الذین ظاہروہم، اور اس نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی۔ یہ کون ہے؟ غزوہ بنو قریظہ، جب وہ لشکر چلے گئے جو کفار کے جمع ہوئے تھے، بخاری میں حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے غسل وغیرہ کرنے کے لیے ہتھیار اتارنے لگے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ ہم نے تو بھی ہتھیار نہیں اتارے، ہمیں فوراً نکلنا ہے اور ان بد عہدی کرنے والوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ بنو قریظہ کا یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور یہ انہوں نے اس سارے معاملے میں ان کو سپورٹ کیا تھا پیچھے سے کفار کو، تو یہاں کہا کہ اب ان کو بھی جڑ سے اکھاڑنا ہے، تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے تھے کہ بنو قریظہ کی طرف چلے، ان قبیلے کی طرف چلے۔ پھر جب ان پر ان کا محاصرہ کیا گیا، ان کے بڑے حالات تنگ ہو گئے، تو ان کے ایک خلیف تھے دوست حضرت سعد بن معاذ، جو مطلب انہوں نے کہا کہ ہم ان کے فیصلے پہ نیچے اتر آئیں گے اپنے قبیلوں سے، حضرت سعد نے پھر حکم دیا کہ ان کے جو جنگی لوگ ہیں ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، ان کے لیے عورتوں بچوں کو قید کر لیا جائے، لونڈی غلام بنا دیا جائے، تو پھر اسی طرح ان کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی۔ آپ یہ سوچیں کہ اچھا گردنیں کاٹ، یہ غدار تھے،
تو غدار کی آج بھی ایسی ہی سزا ہوتی ہے. کسی فوج میں جب کوئی غدار ہوتا ہے، کسی ملک میں جب کوئی غدار ہوتا ہے، تو آج بھی اس کو ایسی ہی عبرتناک سزا دی جاتی ہے. تو انہیں عبرتناک سزا دی گئی. تو یہاں ان کا تذکرہ ہے. اور اس نے اتارے سے مطلب کیونکہ وہ اپنے قلعوں میں بند تھے نا، مسلمانوں نے محاصرہ کیا، تو قلعوں سے نیچے اترے، اس لیے اتارا کا لفظ آ رہا ہے. اور اس نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی ان کی اہل کتاب میں سے، ان اپنے گڑھیوں سے یعنی اپنے قلعوں سے، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں روب. ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور تم قید کر رہے تھے ایک گروہ کو. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اس نے وارث بنا دیا تم کو ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور زمین کا. نہیں تم نے پامال کیا ان کو، اور ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر. یعنی تم نے کوئی ان سے جنگ نہیں کی، بغیر کوئی جنگ کیے ہوئے بھی اللہ رب العزت نے ان کے قلعوں کا تمہیں مالک بنا دیا. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لی ازواجی کا، ان کنتن تردن الحیات الدنیا. یہ آیت تفسیر آ رہی ہے. آیت تفسیر کیا ہے؟ یہاں سے 22ویں پارے کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ میرے خیال سے اس کے ساتھ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ تھوڑی سی سمجھانے والی نہیں. یہ ہمارے پاس 8 منٹ ہے. آیت نمبر 29 پہ آ جائیے. یا نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اگر ہو تم چاہتی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، تو آؤ. فتعالین، تو آؤ، میں فائدہ دوں تم کو اور میں رخصت کر دوں تم کو. رخصت کرنا اچھے طریقے سے. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے تو ویسے ہی بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے، بڑے بابرکت لوگ تھے وہ مسلمان، جو تنگ حالات سے گزر رہے تھے. اب کیونکہ بنو نذیر کے قلعے بھی فتح ہوئے اور تھوڑا مال غنیمت وغیرہ بھی ملا، تو معاملہ یہ ہوا کہ امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں تھوڑا سا نان نفع بڑھائے. وہ بڑھانا کس سینس میں تھا کہ ان کو تو پورا بھی نہیں ملتا تھا، کیونکہ ان کا اسپیشل ایک رتبہ تھا، اس حساب سے ان کی قربانی بھی اسپیشل تھی. تب جب انہوں نے یہ والا مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت نان نفع دیا جائے، تو اس پہ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دنوں تک اپنے حجروں میں نہیں گئے. مدینے میں خبر پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کو طلاق دے دیے، لیکن بہرحال یہ بات نہیں تھی. تو پھر یہ آیات نازل ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو حضرت عائشہ کے سامنے سب سے پہلے رکھا. اسے آیت تطہیر کہتے ہیں، سلیکٹ کرنا، چن لینا، پک کر لینا. تو اس میں جو ہے یقیناً ان کا وہی فیصلہ تھا جو کہ ہماری مائیں ہیں، جو ان کا ہونا چاہیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا. تو اس سینیریو میں آیات کو دیکھیے. فتعالین، تو آ جاؤ، میں تمہیں فائدہ دوں تم کو اور میں رخصت کر دوں تم کو. رخصت کرنا اچھے طریقے سے، یعنی تمہیں ایک قربانی والی زندگی گزارنی ہے. دنیا کی چیزیں مجھ سے مت مانگو. مانگنا ہے تو تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، تم پھر ایک نارمل خاتون کی طرح جیو، نبی کی بیوی بن کے نہ جیو. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک چوائس ہے. آپ ایک عہدہ ہے بہت بڑا، آپ کو بہت بڑا انعام مل رہا ہے، آپ قبول کرنا چاہتی ہیں تو قبول کریں، نہیں کرنا چاہتی تو کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر ہو تم چاہتی ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس نے تیار کر رکھا ہے نیک کار عورتوں کے لیے تم میں سے اجر بہت بڑا. یا نساء النبی، اب ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے خطاب کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے. اے نبی کی عورتوں، جو آئے گی تم میں سے کھلی بے حیائی کو، تو دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب. دگنا کیوں دی سزا، پنشمنٹ دگنی کیوں ہے؟ کیونکہ رتبہ بڑا ہے. ٹھیک ہے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. اچھا، وقرن فی بیوتکن. اچھا، اب یہ مزید خطاب ہوگا، اس کو ذرا الٹ ہولڈ کیجیے گا، میں تھوڑی سی مجھے چینجز کرنی ہے اس میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقرن فی بیوتکن، اور ٹکی رہو اپنے گھروں میں، اور نہ تم تبرج اختیار کرو، تبرج الجاہلیہ، تیار ہونا، دکھاوا کرنا جاہلیت کے دور میں. واقعی الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، اور دو زکوٰۃ، اور اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی. انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے گندی باتیں. اے نبی کے گھر والوں، یعنی بیویوں کو اہل البیت کہا گیا، اور ستھرا کر دے تم کو، رج سے، ناپاکی سے. اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اور پاک کر دے تم کو پاک کرنا. وذکرنا، اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں، اور عقل مندی کی، مقرر اور عقل مندی کی. مقرر اللہ ہے، بھید جاننے والا ہے، خبردار. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، اور محنت جھیلنے والے مرد اور محنت جھیلنے والی عورتیں، اور
دبے رہنے والے مرد اور دبی رہنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شہوت کی جگہ کو، اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت سا، اور یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے معافی اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، مغفرتم و اجرن عظیمہ۔ اچھا جی، یہاں سے اب حضرت زید کا قصہ شروع ہو جائے گا، تو یہاں تفسیر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل 22 پارے کے ساتھ یہاں سے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔